अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबह रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना व फ़ीमा अअतैतना। अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाहि तआला 22वां पारा शुरू करेंगे सूरतुल अहज़ाब आयत 31 से। इसकी पिछली आयत में बात हो रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मोमिनीन को मुखातिब करके अल्लाह के हुक्म से ये चॉइस दी थी कि अगर बहैसियत मोमिनीन की माएँ उन्होंने इस दर्जे पर फाइज रहना है तो उन्हें कुछ खास किस्म की कुर्बानियाँ देनी होंगी जो आम औरतों में वो औरतें जो बीवियों के दर्जों पे होती हैं वो नहीं देती, और उन कुर्बानियों के बदले में उन्हें अजर अजीमा मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की। अब यहाँ से मजीद कंटिन्यू हो रही हैं उसी से जुड़ी हुई आयत शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैनि व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा। वमन यक़नुत, और जो कोई अताअत करेगी, उम्महातुल मोमिनीन ही मुखातिब हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, और जो कोई अताअत करेगी इसकी, अल्लाह के और उसके रसूल की, तुम में से तो और अमल करेगी अच्छे, तो हम देंगे इसको इसका अजर कितना, मर्रतैन, दुगना। यानी कुर्बानी अगर ज्यादा दी जा रही है तो अजर भी दुगना मिलेगा। और तैयार कर रखा है हमने इसके लिए रिस्के करीम। रिस्के करीम यानी जन्नत में मिलने वाली नेमत। या निसा नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, तुम किसी आम औरतों जैसी नहीं हो, आम औरतों के मानिंद नहीं हो। क्या मुराद हुई? फजीलत में, मकाम, मर्तबे में कोई औरत तुम्हारी जैसी हो नहीं सकती। तो उम्महातुल मोमिनीन के जो दर्जात हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ बयान कर दिए कि वो दर्जात में अफजल हैं। इसके अलावा हम हज़रत मरियम के हिसाब से, बीबी मरियम के हिसाब से देख कर आए हैं पीछे, फिर फिरौन की जो बीवी थी आसिया, उनके हिसाब से भी रिवायात से हमें पता चलता है। तो ये जो है कुछ ख़वातीन हैं जो स्पेशल ख़वातीन हैं, इनके दर्जे को कोई नहीं पहुँच सकता, तो उम्महातुल मोमिनीन भी इसमें शामिल हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो भी जन्नत में ख़वातीन की सरदार होंगी, उनका रुतबा जो है उसे भी कोई नहीं पहुंच सकता। ए नबी की बीवियों, नहीं हो तुम मानिंद किसी आम औरत के, अगर तुमने तकवा इख्तियार किया तो ना तुम नरमी करना बात में, वरना तमा रख बैठेगा वो शख्स जिसके दिल में मर्ज है। ना बात करना नरमी से, गुफ्तगू में ऐसे ऐसा अंदाज ना हो कि कोई आपसे उम्मीद लगाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी तो मदीने का माहौल है, आपको पता है वहाँ मुनाफिकीन भी हैं, तो वो आके कुछ सवालात कर रहे हैं या कोई मसला पूछ रहे हैं। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, वहां से चीजें मालूम की जाती थी। अब बुखारी में कितनी ऐसी हदीस है कि हजरत अली के पास कोई आता है, कोई मसला पूछता है, किसी और बड़े साहबी के पास कोई आता है तो वो उसे हजरत आयशा के पास रेफर कर देते हैं, या किसी दूसरी खातून के पास रेफर कर देते हैं कि तुम उनसे जरा पूछ कर आओ। ठीक है, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे बेसिकली, ये छोटे छोटे जो हुजरे थे। तो मना किया जा रहा है उम्महातुल मोमिनीन को कि क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आप अभी सूरह नूर में देख कर आए हजरत आयशा के खिलाफ किस तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया। तो यहाँ पे इनको भी कहा जा रहा है कि अपने तौर कोई लूज एंड नहीं छोड़ना। उनके दिलों में तो कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग आए हैं कि वो फसाद फैलाएं, तो ऐसा ना हो कि वो कोई बात से बात निकालें। तो बिल्कुल बात में नरमी इख्तियार नहीं करना, ना करना, वरना तमा रख बैठेगा वो शख्स जिसके दिल में मर्ज है। यानी मुनाफिकीन जो है वो फिर कुछ, कोई तमा का मतलब लालच होता है, या मतलब कुछ ना कुछ उससे कोई चीज निकाल लेंगे जिससे वो डिस्कस करें। वक़ुलना क़ौलन मारूफा, और कहना बात नेकी की। ठीक है, तो आवाज का पर्दा नहीं है, एक बात हमें यहाँ पता चल रही, क्योंकि महातुल मोमिनीन को सबसे स्ट्रिक्ट, जिसे कहते हैं ना, सख्त तरीन अहकामात दिए जाएंगे कि आम जितना नान नफका आम औरत को मिल रहा है वो भी इनको नहीं मिल रहा है। इनके लिए पीछे हमने देखा कि अगर वो खता हो जाती, फाहिशा की बात हुई, तो उनके लिए सजा भी डबल है। ये जब इतनी सख्ती बयान करी की जा रही है, तब भी इनको कहा जा रहा है वकुलना कौलम मारूफ। इससे हमें पता चलता है औरत की आवाज का पर्दा नहीं है। बहरहाल इसमें दूसरी राय भी मौजूद है। और गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए? गुफ्तगू अगर चाहे स्ट्रेट हो, बिल्कुल सीधी हो, टू द पॉइंट हो, उसमें कोई नरमी ना हो, लफ्जों में, लहजे में कोई लचक ना हो, लेकिन बात भली करनी, जो जिसने पूछा उसको वैसा जवाब दें। वक़रना फी बुयूतिकुन, दूसरा क्या हुक्म दिया जा रहा है? और टिकी रहो अपने घरों में। नहीं, हम तो अपनी ज़रूरतों के लिए निकल सकते हैं, जायज़ ज़रूरतों के लिए, लेकिन क्या उम्महातुल मोमिनीन को इस चीज़ से रोक दिया गया है कि कोई बहुत ही जायज़ ज़रूरत हो तो वो निकलेंगी, उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं निकलेंगी।
لیکن ان کو کہا گیا آگے کیونکہ آیت آ جائیں گی کہ اپنے گھروں میں درس و تدریس کا کام کرنا ہے، گھر میں رہ کے جب آپ یہ سارا کام کریں گے تو پھر آپ کو باہر جانے کا تو ویسے ہی ٹائم۔ تیسرا حکم، اور نہ تم اظہار زینت کرو جیسا کہ اظہار زینت کا پہلے جاہلیت کا، یعنی اگر باہر نکلنا پڑ رہا ہے گھر سے تو تبرج کر کے نہیں نکلنا، ٹھیک ہے؟ یعنی تبرج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اجنبیوں کے سامنے آراستہ ہو کر نکلنا، یہ تو ہمیں بھی منع کر دیا گیا، تو پھر تو یہ تو امہات المومنین ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرنا نماز۔ چوتھا حکم وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہو۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کی رسول کی۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ لے جائے تم سے ناپاکی کو اے اہل بیت۔ اہل بیت اب یہاں امہات المومنین کو کہا گیا۔ ہمارے پاکستان میں جو دوسرا بڑا مذہبی مسلک ہے اہل تشیع، وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا کہ نہیں، امہات المومنین بھی اہل بیت ہیں، اسپیشلی اب ان میں حضرت عائشہ بھی شامل ہے۔ وہ یہ طاہرکم تطہیرا، اور پاک کر دے تم کو پاک کرنا۔ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، اور ذکر کرو جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات میں سے اور حکمت میں سے۔ اللہ کی آیات قرآن، حکمت، احادیث، اور ذکر کرو یعنی بھولی ہوئی باتوں کو یاد کرنا یا کروانا، پڑھنا یا پڑھانا، پیچھے جانا، دوسروں کے سامنے بیان کرنا، مطلب بات کے پیچھے جانا، بھول جانا تو پھر اس کو دوبارہ ریمائنڈ کرنا۔ تو یہاں کیا مراد ہے؟ ایجوکیشن، دوسروں کو ایجوکیٹ کرو۔ پھر حضرت عائشہ نے دیکھیے نا کتنے عرصے تک انہوں نے اس کام کو جاری رکھا۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف اور خبیر ہے۔ آیت نمبر، جی اگلی یہ جو طویل آیت آ رہی ہے ہماری، ان المسلمین والمسلمات، آیت نمبر 35۔ بے شک مسلمان، والمسلمات، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، سچے مرد سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور حفاظت کرنے والے اپنے شرم گاہوں کی، اور حفاظت کرنے والیاں، والذاکرین اللہ، اور ذکر کرنے والے اللہ کا کیسا کثیرا، کثرت لازم ہے، والذاکرات، اور ذکر کرنے والیاں۔ یہ صفات جن میں ہوں گی ان کے لیے انعام کیا ہے؟ عد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیم، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو اور بڑے اجر کو۔ تو ذکر کثیر سے کیا ہے؟ اجر عظیم، جتنا اللہ سے کنیکشن میں رہیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ اجر عظیم ہے۔ یہ جو جنت میں جانے والوں کے لیے یہ 10 چیزیں جو ہے نا، یہ 10 صفات بیان ہیں۔ الحمدللہ ہم ان صفات سے آگاہ ہیں۔ اس میں جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ حافظین فروجہم والحافظات کے بعد جو چیز آ رہی ہے وہ ذکر ہے اللہ، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اس کو ریورس میں چلیں، ٹھیک ہے نا، ریورس سے اگر آپ چلتے ہیں تو ایک ترتیب کیا بنتی ہے کہ جب آپ اللہ سے کنیکشن میں رہتے ہیں نا، شرم گاؤں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب شرم گاؤں کی حفاظت ہوتی ہے تو پھر یہ ساری صفات آتی ہیں۔ پیچھے سے اگر آپ ریورس کریں، کیونکہ دیکھیے اس شرم گاہ کی حفاظت سے پہلے روزہ ہے، تو روزہ رکھا کس لیے جاتا ہے؟ یہ بھی ایک اس کا ایک یہ تو تقوی اختیار کرنا ہے، لیکن روزہ جو شخص شادی نہ کر سکے اور شادی کی حاجت ہو لیکن وہ شادی نہیں کر پا رہا، اس کے حالات ایسے نہیں ہیں، تو اپنے نفس کو کچلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنے کا کام، یعنی شرم گاہ کی حفاظت روزے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب اگر آپ اس کو، کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا کثیر نہیں ہے، اگر آپ اس کو ریورس سے چلیں تو آپ کا ساری صفات کا کنیکشن بنے گا۔ اگر آپ شروع سے آخر تک چلیں، مسلمین والمسلمات، پہلے بندہ اسلام لاتا ہے، پھر والمؤمنین والمؤمنات، پھر وہ اس کا اسلام لا الہ الا اللہ پہ جب وہ پکا ہوتا ہے تو وہ مومن بن جاتا ہے۔ جب مومن بنتا ہے والقانتین والقانتات، تو اس میں قنوت آتا ہے، عاجزی آتی ہے، اللہ کی خشوع آتا ہے، اللہ کا پہچان آتی ہے۔ جب یہ آتی ہے والصادقین والصادقات، تو وہ سچا ہو جاتا ہے اپنے ساتھ بھی اور اللہ کے ساتھ۔ اور وہ کیسے سچا ہوتا ہے کہ وہ صبر، والصابرین والصابرات، پھر صبر آتا ہے اس میں۔ صبر ایک دم سے نہیں آتا، صبر اللہ کی وجہ کے لیے ہی آتا ہے، اللہ کی وجہ کے علاوہ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ اب یا تو مجبوری میں صبر کرتے ہیں، یا پھر آپ صبر اس وقت کرتے ہیں جب آپ کسی کی محبت میں چپ ہوتے ہیں۔ تو والصابرین والصابرات، پھر والخاشعین والخاشعات، یہ ساری چیزیں، یہ صفات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ 10 صفات ہیں، اللہ کرے کہ 10 کی 10 ہم میں ہوں، اگر ہم میں نہیں ہے تو بندہ ان میں سے کوشش کر کے جتنی پیدا کر سکتا ہے اپنے اندر وہ پیدا کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ آیت نمبر 36 پہ آ جاتے ہیں۔ اور نہیں کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کے لیے کوئی اختیار ہو ان کے معاملے میں،
یعنی یہ جائز نہیں ہے، حق نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ جب اللہ کسی معاملے میں جیسے وراثت کے احکامات ہیں وہ فکس ہو گئے، وہ اللہ نے بتا دیا کہ میں وصاکم بھی، میں تم کو اس کی وصیت کرتا ہوں، تو اب وہ چیزیں فکس ہو گئی، مومن کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے نہیں میں یہ حکم نہیں تسلیم کر سکتا، نمازیں 5 ہیں 5 ہی رہیں گی، ہم یہ کہیں گے نہیں میں فجر نہیں ادا کر سکتی، عشاء نہیں ادا کر سکتی، یہ ختم ہو گیا۔ پھر اس میں اہم امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے حوالے سے تو ہم الحمدللہ کافی اویئر ہیں، لیکن یہ سنت کی بات بھی ہو رہی ہے، وَرَسُولُ، اور اس کا سنت، اس کا رسول جب کوئی فیصلہ کرے تو مومنین کے لیے کوئی اختیار نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جب جہاد بھی ہو رہے ہیں اور دوسرے معاملات بھی چل رہے ہیں، تبلیغ کے لیے بھی جو ہے کام کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مختلف جگہوں پہ بھیجا جا رہا ہے، تو ان سارے معاملات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈیوٹی جس کو دے دیں، جو ذمہ داری جس کو دے دیں، اب اس کے پاس کوئی چوائس نہیں کہ وہ عذر پیش کرے، نہیں میں یہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دور حاضر میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، سنتوں کے حوالے سے جس چیز پر بہت سختی کر دی گئی کہ یہ کرنا، تو وہ ہم کوشش کریں کہ ہم کریں، اللہ ہمیں توفیق دے کے ہم۔ کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم یہ اختیار کریں، وہ محبت ہے، آپ کی محبت میں آپ کا خرچہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال جو چیزیں سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو کہ اور کمال کی بات ہے کہ وہی فرمائی جو اللہ نے کہی، تو ایسی نہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی اپوزٹ چیز کہی، الحمدللہ بہت پیاری آیت ہے یہ۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کے اور اس کے رسول کی، تو تحقیق وہ بھٹک گیا، بھٹکنا کھلا، یعنی جس درجے کی نافرمانی اتنا زیادہ بھٹک، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھٹکنے میں کیا آ سکتا ہے، دنیا میں بھی آزمائش یا آخرت میں دردناک عذاب۔ لیکن سنتیں چھوڑتے ہیں تو دنیا، آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے سنتوں کو چھوڑا ہوا ہے، سنت چھوڑ دیں آپ، آدھا پیٹ کھانا کھانا ایک سنت سے ہم چھوڑتے ہیں، دیکھیں ہم کتنے موٹے ہو جاتے ہیں، سیدھی سی بات، ہمارا وزن نارمل سے کہیں زیادہ، اس کی کیا وجوہات ہے، کتنی پیاری ایک سنت ہے کہ آدھا پیٹ ایکٹیو رہیں، حشاش بشاش رہو، آپ سلسلم کی حدیث کے سیدھے سادے رہو، حشاش۔ یہ دیکھیں حدیث، ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ پہ توکل نہیں کرتے، وہ تو جسمانی موٹاپا ہے، اور ایک فکر کا بھی موٹاپا ہم پر چڑھ جاتا ہے، پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے تھے نا وہ بہت زبردست اور بیلنس تھے، ہم نے وہ چھوڑ دیے ہیں، تو ہمارے لائف سٹائل والی جو بیماریاں ہیں نا، یہ شوگر، کولیسٹرول، یہ بیماریاں نہیں ہیں، بیماری ہوتی ہے کوئی آپ کو جیسے واقعی جو بیماری ہوتی ہے، کوئی آپ کو نزلہ لگ جائے، کوئی وائرس لگ جائے، کوئی درخت ہوتا ہے ایڈز ہو جائے، یہ بیماری ہوتی ہے۔ کولیسٹرول، بلڈ پریشر، وزن بڑھ جانا، یہ بیماری نہیں ہے، یہ لائف سٹائل کے ایشوز ہیں۔ وَإِسْتَغْفِرُوا لِلَّذِي، اور جب تم کہہ رہے تھے اس شخص سے، انعام کیا اللہ نے اس پر، اب اس کی بات کریں زید بن حارثہ کی، انعام کیا تھا جس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے، حضرت خدیجہ نے انہیں گفٹ کیا تھا نا شادی کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جبکہ غلام تھے آزاد کر کے اپنا منہ بلا بیٹا بنا۔ اللہ رب العزت فرما رہے تم کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر انعام کیا اللہ نے، اور انعام کیا تو نے اس پر، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق بخشی، یہ انعام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا بنایا، یہ انعام۔ امسک، روک رکھ، علیک زوجک، اپنی اوپر اپنی بیوی کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا، پھر قریش کا خاندان جو کہ اتنا معتبر خاندان مانا جاتا تھا، تو اپنی کزن سے، حضرت زینب سے ان کا نکاح کروایا، جو کہ بہت بڑی بات تھی۔ اب ہوا یہ کہ ایک مینٹل ڈفرینس آ گیا، ان کی مینٹالٹی میچ نہیں کرتی تھی، وہ ان کے روب میں رہتے تھے، زینب کی پرسنالٹی ایسی تھی، ایک شہزادی کہنے، ایک شہزادیوں کی طرح تھی، آپ کو بڑا خاندان اور اس کی ایک خاتون، تو ان میں آپس میں بن نہیں پاتی تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک طرح سے ہوتا ہے نا کہ ان کے علم میں تھا کہ یہ رسم توڑی جانی ہے کہ منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ ہوتی ہے اس سے سسر نکاح کر سکتے ہیں، نہیں وہ آپس میں محرم نہیں ہے، سگے بیٹے کی بہو، بیٹا مر جائے یا بیٹا طلاق دے دے تو سسر اس سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ محرم ہے اس کے لیے، لیکن منہ بولے بیٹے کی اس رسم کو توڑنا تھا، اس کے لیے ایک پریکٹیکل ایگزامپل پیش کرنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ یہ چیز ہوگی اور میں نے پھر زینب سے نکاح کرنا ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مدینے میں تو پہلے ہی اتنی باتیں ہو رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ازواج مطہرات کے خلاف پروپیگنڈے بنائے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کو انوالو کیا جا رہا ہے، تو یہ اتنی بڑی بات ہو جانا، مطلب یہ واقعی ایک بہت بڑی بات ہے، ہم شاید یہاں اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس چیز کو بہت اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے، وہ اس چیز سے وسلم انسان تھے، اللہ رب العزت کی سپورٹ تھی ان کا، دیکھیں نا بار بار کتنی آیت، کتنے قصے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر موقع پہ سنبھالا، ہر پیغمبر کو ہی سنبھالا۔ ہم پیچھے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، حضرت یوسف کو دیکھا کہ میں اسے برہان نہ دکھاتا تو وہ بھی بھٹک سکتا تھا، تو وہ بھی انسان تھے، تو وہ اس چیز سے ڈر رہے تھے، تو وہ اللہ رب العزت اسی سینیریو میں بتا رہے ہیں کہ جب
تو زید سے بار بار کہہ رہا تھا کہ روکے رکھو اپنی بیوی کو، واتق اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، اور تم چھپا رہے تھے اپنے نفس میں جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، یعنی یہ جو ڈر اور خوف تھا کہ مجھے اب یہ کرنا پڑے گا، یہ اس سے وہ گھبرا رہے تھے، وتخش الناس، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشى، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ڈرو اس سے، فلما قضى زيد منها وطرا، اور جب زید پورا کر چکا اس سے کس سے، حضرت زینب سے، حاجت کو، زوجناکها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، تو اللہ نے آپ سے حضرت زینب کا نکاح کر دیا تاکہ مومنین پر کوئی حرج نہ ہو، کوئی گھٹن نہ ہو، کوئی دل میں تنگی نہ ہو، ناجائز پابندیوں سے دل گھٹتا ہے، تو یہ ناجائز پابندی تھی، اس کو ختم کر کے پریکٹیکلی، تھیوری نہیں، تھیوری بھی آ سکتی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑ دیا تو پھر دلوں کی تنگی دور ہو گئی، اب کوئی بھی اگلا بندہ کرنے کے لیے تیار تھا، ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پریکٹیکلی یہ نہیں کرتے تو لوگ کرتے چلو حکم تو آ گیا لیکن ہم نہیں کر رہے شادی اپنے منہ بولے بیٹے کی، متعلقہ سے ہے جو بیوہ ہو گئی ہے، بیٹا مر گیا اس سے، تو لوگ گھبراتے کیونکہ ایک رسم تو وہ ایک رسم ڈھکے چھپے قائم رہتی، وہ ایک تنگی قائم رہتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروا کے اللہ رب العزت نے اس کو ختم کر دیا۔ اس میں سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ نے خود نکاح کیا، زوج نہ کہا، ہم نے نکاح کر دیا، ہم نے بیاہ دیا آپ کو اس عورت سے، المؤمنین حرج فی ازواج ادعیاءہم، تاکہ نہ ہو مومنوں پہ کوئی تنگی اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ پورا کر لیں ان سے حاجت کو، وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے حکم اللہ کا ہو کر رہنے والا، حاجت کو پورا کر لیں یعنی ازدواجی تعلق قائم ہو جائے، جیسے زید نے بھی ان سے قائم کر لیا تھا ازدواجی تعلق، پھر اس کے بعد ڈائیورس ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا، اور اسی طرح یہاں پہ بھی بات بیان ہوئی، آیت نمبر 38 پہ دیکھیے، ما کان علی، نہیں ہے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج، اس معاملے میں مقرر کیا اللہ نے ان کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے کام کی پابندی پر تو کوئی گھٹن یا تنگی نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ پر قرآن کی پابندی لازم تھی، تو یہ ان رسم و رواج کی پابندی لازم نہیں تھی، اس میں جو چیز اللہ رب العزت نے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، جس رسم کو توڑنا تھا توڑ دیا، اس کو قائم رکھنا تھا قائم رکھا، اور لیکن اصل چیز کیا ہے، قرآن پر پابندی لازم ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو گزر چکے اس سے پہلے، یعنی جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو سب کچھ پیچھے ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور حکم اللہ کا اندازے کے مطابق مقرر کیا ہوا، یعنی مناسب، یہ جو رسم توڑی گئی اس میں یقیناً کوئی بھلائی ہے، تو ایسی چیزیں جو ہم نہیں سمجھ رہے، کیونکہ ہم ابھی نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو، اس معاشرے میں اگر ہم رہتے ہوتے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیز ہوتی، اچھا کیا اب یہ ہو سکتا ہے، اس طرح سے نکاح کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے شاید ایک بڑی بات ہوتی، صحیح ہے نا، الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات اور ڈرتے ہیں اسی سے، اور نہیں ڈرتے کسی ایک سے سوائے اللہ کے، وکفی باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا، یعنی جو اللہ سے نہ ڈرے وہ اچھے سے نہیں پیغام کو پہنچا سکتا، تبلیغ کا کام وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرے، یہاں یبلغون رسالات آ رہا ہے نا، جو اللہ کا پیغام پہنچائے، ما کان محمد ابا احد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک کے، من رجالکم، تم مردوں میں سے، یعنی منہ بولے بیٹے جو تھے زید بن حارثہ، اب وہ رسم پہلے ان کا نام زید بن محمد ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے نام بھی دے دیا کرتے تھے، پھر زید بن حارثہ ان کا واپس نام کیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا ہے، یہ بہت بڑے فتنے سے بچایا، ورنہ آج تو صرف سید کے نام پہ لوگوں کو خانقاہوں میں بٹھا دیا جاتا ہے، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نسل چل پڑتی تو پھر کیا ہوتا، نسل تو ویسے حضرت حسن حضرت حسین کے حوالے سے موجود ہے، تو اسی میں اتنا غلف کیا جاتا ہے، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بذات خود کوئی بیٹا ہوتا اور پھر اس سے کوئی نسل آگے چلتی تو بجانے لوگ سجدہ ہی کر رہے ہوتے اس کو، مکان محمد ابا احد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک کے تمہارے مردوں میں سے، لیکن کیا ہے، رسول اللہ کے رسول ہے، اصل میں باپ ہونا ضروری اس سینس میں نہیں تھا کہ پہلے ان کے پاس اتنا بڑا رتبہ تھا، وہ اپنی جو وراثت چھوڑ کے جاتے وہ بیٹے کی شکل میں یا مال کی شکل میں نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ علم کی شکل میں اتنی وراثت چھوڑ کے گئے کہ باپ سے بڑھ کر ہیں ہم سب کے لیے، وہ خاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، آیت نمبر 41، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو، کثیرا، کوئی تعداد نہیں ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک چیز پتہ چلی کہ اگر آپ کوئی تسبیح پڑھنا چاہتی ہیں، کوئی قرآن پڑھنا چاہتی ہیں، نوافل پڑھنا چاہتی ہیں، اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، آپ کا جب دل چاہے جیسے دل چاہے، صرف جو اوقات خاص قسم کے ہیں نمازوں کے لیے، سجود کے جو اوقات ممنوع ہیں ان کے علاوہ جیسے دل چاہے جب دل چاہے جتنے نوافل پڑھیں، کوئی فکس نہیں ہوتا، آپ بیٹھیے فارغ، آپ کا دل چاہ رہا ہے گھر میں کوئی نہیں ہے، چلے میں 2 رکعت نوافل نفل پڑھ لیں، اٹھے اور پڑھ لیں، اس کے لیے سوچنا یہ کون سا وقت ہے، یہ کون سے نوافل کہلائیں گے، یہ چاشت ہوں گے یا وبین ہوں گے، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں،
ذکرن کثیرہ، اسی طرح بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے کوئی اللہ کا نام ہے آپ بے انتہا پڑھنا چاہتی ہیں پڑھیں، کوئی قرآن کی آیت ہے آپ اس کو بار بار پڑھنا چاہتی ہیں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے والی آیت پڑھیں، اللہ کو یاد کرنا مقصد یہ. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس کو اوپن کر دیا ہے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح کرو اس کی صبح اور شام. صبح فجر کے بعد اور شام عصر سے شروع ہو جاتی ہے شام کو، اس کے بعد تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے صبح شام کے اذکار جب ہم پڑھتے ہیں. هو الذی یصلی علیکم، اور اللہ وہ ذات ہے جو رحمت بھیجتا ہے. یصلی کا یہاں مراد کیا ہوگا؟ جب اللہ رب العزت یصلی، اللہ رب العزت کے لیے ورب آتا ہے تو ترجمہ ہوتا ہے وہ رحمت بھیجتا ہے تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے ایمان کی طرف، روشنی کی طرف، علم کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما، اور ہاں ہے مومنوں کے ساتھ وہ رحم فرمانے والا. یعنی ہمیں شوق دلایا جا رہا ہے کہ ہم سچے مومن بنے تو اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی. اچھا فرشتے ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتے بھی یہاں آ رہا ہے نا، اللہ وہ ذات ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتوں. اللہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے ہم پہ رحمت بھیجتے ہیں. فرشتے یصلی کیسے کریں گے؟ فرشتے یصلی اس کا ترجمہ فرشتوں کے لیے دعائیں ہیں کہ وہ مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے حق میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. تحیتہم، ان کی پکار ہوگی کس دن؟ جس دن وہ ملیں گے اس سے. کیا کس سے ملیں گے؟ اللہ سے. تو کیا پکار ہوگی جنت کی جب اللہ سے ملیں گے؟ سلام، سلام، سلام کو رواج دینا چاہیے. وعد لهم اجرا کریما، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اجر بہت بڑا. آیت نمبر 45. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، اور خبردار کرنے والا بنا کر. تو گواہ سے مراد شاہد، شاہدہ کا لفظ ہے، تو شاہد سے یہاں کچھ لوگ ترجمہ لیتے ہیں کہ حاضر ناظر، کیونکہ شاہد حاضر ناظر کے بھی ترجمے میں آتا ہے نا. لیکن اب قرآن کی آیات، قرآن سے ہی ان کی ترجمہ تفسیر دیکھی جائے گی. تو شاہد سے یہ مراد گواہ ہے. بار بار قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم آپ کو شہید بنائیں گے امتوں پہ اور آپ گواہی دیں گے. تو یہاں مراد گواہ یہ ہے. اگر ہم اس کو حاضر ناظر لے لیں تو پھر تو ہم نے اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ. اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آئی بات، وداعیا الی اللہ، اور بلانے والا اللہ کی طرف، ساتھ اس کے اذن کے. تو شرط کیا ہے؟ رسالت ملی اللہ کے اذن کے ساتھ. سراجا منیرا، اور چراغ روشن بنا کر. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور خوشخبری دیجیے مومنوں کو بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہے بہت بڑا فضل. ولا تطیعوا الکافرین، اور نہ اطاعت کیجیے کافروں کی اور منافقوں کی. ودع اذاہم، اور چھوڑ دیجیے ان کی اذیت رسانی. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے. وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کا ساز. ایک پیغمبر کے حوالے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ پوائنٹ دیے. اب جو کوئی تبلیغ کا کام کرنا چاہے تو پھر کیا ہے، اسے بھی یہ چیزیں ان میں جو موجود ہیں، جیسے توکل علی اللہ آ رہی ہے، لوگ جو اذیت دیں ان پہ اگنور کر دیں ان کو، تو یہ ایک دائی کے لیے بھی انسٹرکشنز ہے اس میں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب نکاح کرو تم مومن ہو، تم پھر طلاق دو تم ان کو اس سے پہلے کہ تم چھو ان کو. یعنی ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی لیکن طلاق دے دی، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان پر ان کے ذمے کوئی عدت کہ تم اس کا شمار کرو. تو ایسی عورت کیا ہوگی جس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، یعنی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، تو فوراً نکاح کر سکتی ہے، اس کی کوئی عدت نہیں ہوگی. ومتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا، تو فائدہ دو ان کو اور رخصت کرو ان کو، رخصت کرنا بھلے طریقے سے. ویسے مطلب اگر تعلق قائم نہ بھی ہوا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ ضرور دینا ہے، کیونکہ مہر طے نہیں ہوا تھا. اب دوسری کنڈیشن مہر مقرر ہو گیا تھا تو آدھا مہر دیں، ٹھیک ہے. ابھی نکاح ہوا ہے اور آپ نے کہا رخصتی کے وقت مہر فکس کر لیں گے، مہر فکس نہیں ہوا، اب آپ نے طلاق دے دی، تب بھی آپ اسے کچھ نہ کچھ دیں گے. جیسے متعدد طلاق کہا جاتا ہے، آپ کچھ نہ کچھ اس کو دیں گے. لیکن اگر آپ نے مہر فکس کر لیا تھا، 1,00,000 فکس کیا تو مثال کے طور پر اب آپ رخصتی نہیں ہوتی تو آپ اس کو 50,000 دیں گے. دینا ضرور ہے، مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اور مہر اسلام میں بہت بہت امپورٹنٹ ہے. یا یہ نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے حلال کر دی ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں، وہ جو دیے آپ نے ان کے مہر، ٹھیک ہے. وما ملکت، اور جن کے مالک ہوئے آپ کا دائیں ہاتھ، ان میں سے جو لوٹایا اللہ نے آپ پر. یعنی جنگی عورتیں جو آئیں اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے نکاح کیا، جیسے زیادہ شادیاں کی نا، تو اللہ رب العزت اپنے نام کے ساتھ منسوخ کرتے ہیں کہ میں نے حلال کی. یعنی اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں، اللہ کی طرف سے انہیں رخصت دی گئی، ان کے کچھ مقاصد. اور وہ بناتے، اور کون حلال ہیں، کن سے شادی ہو سکتی؟ وہ بناتی امی کا، وہ بناتی اماتی کا، یعنی بیٹیاں آپ کے چچا کی، ام حبیبہ ان میں سے تھی جن سے شادیاں کی.
بیٹیاں آپ کی پھوپھیوں کی، اور بیٹیاں آپ کے ماموں کی، اور بیٹیاں آپ کے خالاؤں کی، اور وہ جنہوں نے ہجرت کی تیرے ساتھ۔ اور کوئی عورت مومن اگر ہبا کر دے اپنے نفس کو، حضرت میمونہ کہا جاتا ہے انہوں نے ہبا کیا۔ اب یہ مومنین کے لیے نہیں ہے، اسپیشل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہے۔ یہ ہیں جن سے نکاح کر سکتے ہیں آپ۔ اب اس میں کزنز ہیں، کزنز تو آپ عام شخص بھی نکاح کر سکتا ہے۔ پھر اس میں اللاتی ہاجرن معک، وہ جنہوں نے ہجرت کی تیرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو کزنس میں شرط یہ تھی کہ جو کزنس ہجرت کر آ گئی آپ ان میں سے کسی کزن سے نکاح، اس سینس میں یہاں کزن مینشن ہو، ورنہ کزن سے تو نکاح ویسے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ایکسیپشن یہاں دی جا رہی ہے کہ ایسی عورت جو اپنے نفس کو ہبا کر دے آپ کے لیے، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ نہیں کوئی عورت آئے کہے کہ میں اپنی ذات آپ کے لیے ہبا کرتی، ہبا کا مطلب تحفہ، تحفے میں اپنے آپ کو دے رہی ہوں۔ اس کنڈیشن میں کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ ایسی کوئی بھی عورت آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شادی کر سکتے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ کوئی آیا اور کہے میں اپنی نفس آپ کے لیے ہبا کرتا، ٹھیک ہے۔ ان اراد النبی یستنکحا، اس میں چوائس ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تو چاہیں تو آپ اس سے نکاح کر لیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، خالصت آپ کے لیے یہ سہولت ہے مومنوں کے علاوہ۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، تحقیق جان لیا ہم نے جو فرض کیا ہم نے، یعنی عام مومنوں کی بات ہو رہی ہے، ان پر ان کی بیویوں کے معاملے میں، یعنی 4 شادیوں، 4 شادیوں تک کی چھوٹ ہے۔ وما ملکت، اور جن کے مالک ہوئے آپ کے دائیں ہاتھ، یعنی جو لونڈیاں ہیں وہ الاؤ ہیں، اور اس کے علاوہ 4 شادیاں وہ کر سکتے ہیں۔ لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی تنگی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ اس زمانے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی تنگی نہیں ہوئی اس معاملے میں، ہمیں کوئی ایسی اعتراض ملتا نہیں ہے کہ اس چیز پہ اعتراض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی، لیکن کثرت ازواج پہ اس زمانے میں ہم میں سے ہر ایک مومن تنگ ہے اندر دل، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم ایکسپلین نہیں کر پاتے دوسروں کو کہ کیوں کی اتنی شادیاں۔ تو ہم میں سے آج ہر مومن دل میں تنگی رکھتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں اللہ نے اس زمانے میں تنگی دور کر دی۔ روزی من تشاء منہن وتؤوی الیک، اب دوبارہ ایک اور سہولت دی جا رہی جو عام مرد کو بحیث شوہر حاصل نہیں ہے۔ آپ دور رکھیں جس کو آپ چاہیں ان میں سے، اور آپ جگہ دیں اپنی طرف جس کو آپ چاہیں، یعنی آپ پیغمبر ہیں، آپ کا کام رسالت ہے، آپ نے پیغام آگے پہنچانا ہے۔ یہ جو شادیاں کی گئیں بعد میں، حضرت خدیجہ سے ایک کہتے ہیں نا جسے خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی، اس کے بعد حضرت عائشہ کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت عائشہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر دیا جائے۔ پھر حضرت سودا سے جو شادی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال بڑی تھی، حضرت خدیجہ دنیا سے تشریف لے جا چکی تھی، تو حضرت سودا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں بڑی تھیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے اپنی عمر سے 5 سال بڑی عورت سے شادی کرنا، جن کا وزن بھی وہ تھوڑی سی وزن میں بھی، یعنی کہ کوئی ایسا دیکھ کے کہ کوئی وضاقت یا کوئی خوبصورتی اس طرح سے دیکھ کر کوئی شادی کیوں نہیں، وہ ایک ذمہ داری کے حوالے سے۔ پھر بعد میں اگر ہم شادیاں دیکھیں تو اسی طرح ہوتی رہیں، جیسے یہودی خیبر فتح ہوا ہے تو اس کا جو یہودی عالم تھا ان کی بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر دی، رشتہ داری کے لیے شادی کر دی کہ قبیلوں میں آپس میں دوستی ہو جائے، کچھ نہ کچھ مقاصد چلتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ چھوٹ دی جا رہی کہ آپ چاہیں جس بیوی کو اپنے پاس رکھیں، چاہیں اسے اس کے حق اس کے حقوق نہ دیں، یہ چھوٹ تھی، اور جس کو آپ چاہیں ان میں سے الگ کر دیں۔ یہاں طلاق مراد نہیں ہے، الگ کا مطلب نہ جائے ملنے، لیکن اب وہ آپ کی بیوی ہے لیکن آپ چاہیں تو اس سے تو نہ ملے جا کے۔ ولا جناح علیک، تو نہیں کوئی گناہ آپ پر، ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن، یہ کیوں یہ بات بیان ہو رہی ہے قرآن میں، کیوں یہ حکم دے دیا گیا اور ایکسپوز کر دیا گیا، تاکہ قریب ہے کہ ٹھنڈی ہو جائے ان کی نگاہ، یعنی عورتیں سمجھ جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس ان کیس اگر نہیں آ رہے ہیں یا مصروف ہیں تو اس وجہ سے کہ ان کا ایک منصب ہے، ان کے پاس ایک ٹارگٹ ہے، وہ دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ وہ شادیاں کریں اور بیویوں کے حقوق پورے کریں، بحیثیت شوہر بھی انہوں نے ایک سمبل بننا تھا، نمونہ بننا تھا، لیکن ان کا اصل مقصد کیا تھا، بشیرا و نذیرا، اصل کام تو ان کا وہ تھا نا۔ تو امہات المومنین کو یہ پتہ چل جائے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا یحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور وہ راضی ہو جائیں ساتھ اس کے جو آپ ان کو دے دیں، سب کے سب، یعنی جتنا وقت دے دیں یا جتنا نان نفقے کے حساب سے نہیں، جو آپ کی ذات سے ان کو مل جائے وہ اس پہ راضی رہیں کہ ہمیں جو مل رہا ہے یہ سمجھے اضافی ہیں، اللہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ کچھ نہ دو انہیں، ملنے بھی نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں جو اتنی زیادہ ہیں اس پہ کون کیا سوچتا ہے، اللہ رب العزت وہ جانتے ہیں۔ وکان اللہ علیم حکیمہ، اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا اور بردبار۔ آیت نمبر 52 پہ آ جائیے۔ لا یحل لک النساء من بعد، اب یہاں پہ روک دیا گیا، اس پوائنٹ پہ آ کے کہا گیا نہیں ہے حلال آپ کے لیے عورتیں اس کے بعد، مطلب جو اتنی شادیاں ہو چکی ہیں اب اس کے بعد مزید نکاح سے روکا گیا۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ کہ آپ بدل ڈالیں بدلے ان کی بیویوں میں سے، یعنی یہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ جو جتنی شادیاں ہوئی ہیں ان کو فکس رکھنے کے لیے آپ ایک بیوی کو طلاق دے کے
اور پھر کسی اور خاتون کو لے آئے، نہیں، اب کیونکہ ان عورتوں سے بھی بات کر لی گئی نا، انہوں نے سلیکٹ بھی کر لیا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی ہم رہنا چاہتے ہیں، تو پھر اب ایک رتبہ ان کو بھی مل چکا ہے، اب اسے اس رتبے سے نیچے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ولو عجبک حسنہن، اور اگرچہ آپ کو کسی دوسری عورت کا حسن پسند بھی آئے، ٹھیک ہے، کوئی آپ کو پسند آ گئی، تب بھی اب آپ بیوی ریپلیس نہیں کر سکتے، طلاق دے کے دوسری سے شادی نہیں کر سکتے، الا ما ملکت یمینک، مگر جن کا مالک ہو آپ کا دایاں، یعنی لونڈی جو ہے، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مطابق لونڈی کے حوالے سے جو بات ہوئی، حضرت ماریہ سے کچھ شادی فرمائی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم ان سے پیدا ہوئے، جو ان کے بیٹے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ اوپر ہر چیز کے نگران ہے۔ یہی الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین، اب یہ پھر کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نہ تم داخل ہو گھروں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نو بیویاں تھیں نا اس وقت موجود، سمجھے کہ 9 گھر تھے اس وقت، تو گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تمہارے لیے کھانے کی طرف، یعنی اگر آپ کو کھانے پہ بلایا جاتا ہے تو پھر نمبر 1 اجازت دی جائے، نمبر 2 کھانے کے لیے جانا ہے، اور تیسرا غیر ناظرین، تیسری شرط انتظار کرنے والے نہ ہو، یعنی انتظار کے معنی یہ کہ بیٹھے نہ رہیں، ادھر ادھر نہ دیکھتے رہیں، گپے نہ مارتے رہیں، نہ ہو اس کے پکنے کا، یعنی جس وقت آپ کو محسوس ہو کہ ہاں یہ کھانا پک گیا، کسی نے 8 بجے بلایا، یہ تو خاص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات ہے کہ اجازت دی جائے، مطلب بلایا جائے، انویٹیشن ہو، اور کھانے کے لیے بلایا ہے، کھانے کی طرف الی طعام غیر ناظرین، مطلب ایسا نہ ہو وقت سے پہلے پہنچ جائیں کہ آپ انتظار کر رہے ہیں اب پکے گا پکے گا، جب آپ کو 8 بجے کا بولا ہے یا 10 بجے کا بولا ہے یا عشاء کے بعد کا بولا ہے، تو پھر آپ ایسے ہی ٹائم پہ جائیں، آدھا پونا گھنٹہ پہلے پہنچے، 15 منٹ پہلے پہنچے، یا آپ جائیں تو بس دسترخوان لگے اور آپ کھانا کھائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بے مقصد انسان نہیں تھے کہ وہ آپ کو بیٹھ کے انٹرٹین کرتے تھے، ان کے پاس مقاصد تھے، آپ جا کے پہلے سے بیٹھ جائیں، 2 گھنٹے بیٹھے رہیں، اس چیز سے منع کر دیا گیا۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، یعنی تاکہ اب کھانا ٹھنڈا نہ ہو، جب کہہ دیا جائے تو آ جاؤ۔ فاذا طعمتم، اور جب تم کھانا کھا لو، فانتشروا، تو اٹھ جاؤ، انتشرا کا مطلب پھیل جانا ہوتا ہے نا، تو بکھر جاؤ، اور نہ مشغول ہونے والے باتوں میں، یعنی کھانا کھانے کے بعد بیٹھے نہ رہے لمبے لمبے گپے مارتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات آ رہی ہے، حضرت زینب کا ہی موقع تھا، ولیمے کی دعوت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ لوگ بیٹھ گئے، اب وہ اتنے بڑے گھر نہیں ہوتے، ڈرائنگ روم میں الگ بٹھائے، وہ چھوٹے چھوٹے ایک کمرے ہوا کرتے تھے، وہاں پہ لوگ کھانا کھا کے بیٹھ گئے، باتیں کیے جا رہے ہیں، باتیں کیے جا رہے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ یہ بس اب تشریف لے جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم کھا رہے تھے کہ یہ بات ان سے کہی جائے، تو اللہ رب العزت نے پھر قرآن میں یہ آیات اتاری، ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بے شک یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہے تو وہ شرما جاتے ہیں تم سے، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ رب العزت نہیں شرماتا حق سے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب سوال کرو تم ان سے، یعنی کن سے، ازواج مطہرات سے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو ان سے مانگو پردے کے پیچھے سے، یا اب کیا ہوا، یا حجاب لٹکا دیا گیا اس آیت کے بعد، یا امہات المومنین سے کچھ پوچھنا ہے، کچھ کام ہے، کوئی انفارمیشن چاہیے، تو پردے کے پیچھے سے بات ہوگی، اب وہ سامنے نہیں آئیں گی۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ، اور یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، وما کان، اور نہیں ہے، لکم تمہارے لیے کہ تم ایزا دو، اذیت دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی بھی، تو یہ ایک اور حکم آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جائیں تو ان کی جو بیویاں ہیں امہات المومنین، کیونکہ وہ مومنین کی مائیں ہیں، ان سے بعد میں کوئی نکاح نہیں کر سکتا، بعد ہی ابداً، کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے، یعنی اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام تھا ازواج مطہرات، یہ بات بالکل سوٹ نہیں کرتی کہ ان سے کوئی عام انسان نکاح کرے، چاہے وہ بہت بڑا صحابی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، یہاں ہمیں یہ چیز یہاں سے پتہ چل رہی ہے۔ اس میں اب میں آپ آپس میں جو ہم دعوتوں میں جاتے ہیں اس کے تھوڑے سے آداب دیکھ لیتے ہیں، ہاں، تو خاص کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہوئی، تو ہمارے لیے کیونکہ ان کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، تو ایتیکیٹ یہی سکھائے جا رہے ہیں، کسی کو اگر آپ کو کوئی 8 بجے کھانے پہ آنا ہے تو آپ 7:45 تک پہنچے، میکسیمم بہت جلدی 7:30 بھی میرے حساب سے، آپ 7:45 تک پہنچے، ہم تو خیر 9 بجے پہنچتے، ہمارا الٹا حساب ہے، اور پھر جب کھانا کھا لیں تو فنتشروا، بکھر جائیں، دیکھیں وہ جو دعوت کی تیاری کر رہے ہیں لوگ 2 دن سے تیاری شروع، تو تکلف تھوڑا زیادہ ہوتا ہے یا خوش کرنے کا بے ارادہ ہوتا ہے، اللہ ان کو اجر دے جو اتنی محنت کرتے ہیں، جو بھی ان کی نیت ہے، لیکن وہ تھکے ہوئے تھے، اور وہ آرام اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ چلے جائیں، کھانا کھائیں، لمبا نہ بیٹھیں، کھانا کھانے کے بعد اصل میں ریلیکس ہوتے ہیں سب، اب وہ میزبان بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں بیٹھے، اب تو موقع ملا ہے باتیں کرنے کا، اب جیسے کوئی سگی بہنیں یا ایسے ہی ہیں، کوئی ایسی ہیں جن کے ساتھ آپ خود کھڑے ہو کے برتن دھلوا دیں گی، وہ بات دیگر ہے، ادروائز یہ کہ آپ جو ہیں فن تشریف، بکھر جائیں، ان کو ریسٹ کریں، یہ ایک دوسرے کا خیال لحاظ کرنے والی چیزیں۔
اور پھر ساری بات یہ کہ ویسے تو میڈ وغیرہ ہوتی ہیں آپ ساتھ ساتھ لگی رہتی ہیں، لیکن کچھ کام تو کرنے ہی ہوتے ہیں نا میزبان میں، تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہ بیٹھے. کوئی فارمل جگہ ہوتی ہیں تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن کچھ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ فیملی میں دعوتیں ہوتی ہیں، تو اچھی بات ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ بٹائیں کسی کا. یہ بڑی اچھی بات ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن، اور نہیں کوئی گناہ ان خواتین پر اپنے باپوں کے معاملے میں. استئذان کا حکم آیا تھا، اب اس کی مزید ڈیٹیل دی جا رہی ہے. ولا ابنائہن، نہ اپنے بیٹوں کے معاملے میں، نہ اپنے بھائیوں کے معاملے میں، اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹے نے بھتیجوں کے معاملے میں، اور نہ بیٹیوں کے معاملے میں اپنی بہنوں کے. بیٹوں کے معاملے میں بھانجے آگے. ولا نسائن، نہ اپنی عورتوں کے معاملے میں، اور نہ اپنے لونڈی غلاموں کے معاملے میں. اور ڈرتی رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہے گواہ. آیت نمبر 55 کی میں بات کر رہی ہوں. اچھا، تو پھر اس میں کیا مراد ہے اس آیت میں؟ اس میں پردے کے حوالے سے کچھ آیات آ رہی ہیں، کیونکہ پیچھے جب بات کی گئی نا کہ ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے بات ہوگی، تو پھر کون ہے جو امہات المومنین جن کے ساتھ جو ہے کوئی پردے کی ضرورت نہیں؟ تو باپ آ گئے، بیٹے آ گئے، بھائی آ گئے، بھتیجے آ گئے، بھانجے آ گئے، اور عورتیں آ گئی اس میں، اور لونڈی غلام. واتقین اللہ، اور ڈرتی رہو اللہ سے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، درود بھیجو اور سلام بھیجو. وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب یہ شوق دلانے کے لیے کہا جا رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے. اب یصلی کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ کے لیے جب یہ ورب آتا ہے تو اس کا مطلب اللہ رحمت بھیجتا ہے. ملائکہ کے لیے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یصلی درود بھیجنا کر لیں. اردو میں دیکھ لیتے ہیں، اللہ درود بھیجتا ہے. اللہ کیسے درود بھیجتا ہے؟ نہیں، اللہ رحمت بھیجتا ہے. فرشتے درود بھیجتے ہیں. فرشتے کیسے درود بھیجتے ہیں؟ فرشتے دعائیں. ہم درود کیسے بھیجتے ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد، رحمت مانگتے ہیں اور برکت مانگتے ہیں، ہے نا. یہ دعا ہے نا کہ رحمت فرما. اب آلی محمد میں ہم خود آ گئے، ہم ماننے والوں کو آل کہتے ہیں. فیملی کے لوگ بھی آل کہلاتے ہیں اور ماننے والے بھی آل کہلاتے ہیں. اپنے لیے بھی بیسیکلی دعا کرتے ہیں. کبھی یہ سوچتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی درود کی تلقین کی ہے، کیوں کی ہے؟ وہ اس میں دیکھیں ہم بھی شامل ہیں. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے لیے رحمت اور برکتوں کا کہہ کے کہیں گے میرے لیے دعائیں کرتے رہو کہ مجھ پہ اللہ کی رحمت اور برکت. وہ ہم سب کے لیے، مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کر رہا ہے درود، اس پر رحمت اور اس پر برکت نازل کرنا. پھر جو مختصر درود ہیں اس میں رحمت برکت کے الفاظ نہ بھی ہوں تو رحمت کے ہیں، اگر تو مختلف درود ہیں، لیکن بہرحال درود ہے بیسکلی یہ. ٹھیک ہے نا. وسلم تسلیمہ، اور سلام بھیجو. سلام بھیجنا یعنی دعائے رحمت کرتے رہو. حکم دیا جا رہا ہے بھیجو. ٹھیک ہے نا. سلو، درود بھیجو. سلو کسی کے حق میں دعا کرنا. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، بے شک وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنت کی ان پر اللہ نے دنیا. یہ کون ہے؟ یہ جو مکی دور میں بھی اذیت دی اور ویسے بھی جو منافقین اذیتیں دے رہے تھے، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی، اور آخرت میں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب رسوا کرنے والا. والذین یؤذون المؤمنین، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی بے قصور. فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو تحقیق انہوں نے اٹھا لیا بہتان اور گناہ کھلم کھلا. ایک منٹ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 55 کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیجیے. نہیں کوئی گناہ ان خواتین پر اپنے باپوں کے معاملے میں، اپنے بیٹوں کے معاملے میں. یہ ہمارے محرمات ہیں جو محرم ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹ میرا مس ہو گیا. ویسے تو میں الحمدللہ یہ پتا ہے کہ باپ، بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، ٹھیک ہے، اور یہاں عورتیں، ان کے سامنے ہم بلا حجاب آ جا سکتے. یہ ہمیں الحمدللہ ویسے بھی پتا ہے. لیکن
یہ یہاں پہ مزید بتا دیا جائے. صحیح ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ ہمارے محرم ہے، پھر ہمیں سفر بھی ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں، عمرے کے لیے بھی ہمیں ان میں سے کسی ایک کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ان میں شامل کیا ہو جاتے ہیں؟ بیٹوں کے ساتھ، جیسے باپ کے ساتھ پھر دادا نانا بھی شامل ہو جاتے ہیں. پھر بیٹوں کے ساتھ پوتے نواسے بھی شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی پھر جیسے کوئی خاتون ہے تو وہ اپنے نواسے کے ساتھ بھی حج عمرہ کر سکتی ہیں، یعنی وہ بھی اس کا محرم ہو جائے. ڈیٹیل وہ جو استئذان کے ہم نے پہلے احکامات پڑھے تھے نا، اسی کے حوالے سے مزید. اب آ جائیے آیت نمبر 59 پہ. یا ہی النبی کل ازواجک و بناتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں کو اور اہل ایمان کی عورتوں کو، یعنی پہلے گھر والی بیویاں، پھر بیٹیاں، پھر مومن عورتیں کیا کر لیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکا لیں اپنے اوپر اپنی چادروں میں سے، جلباب میں سے. چادر کہتے ہیں بڑی، جلابیہ کہتے ہیں 3 پیس کا دوپٹہ نہیں، وہ تو قمر کہلاتا ہے. جلابیہ کہتے ہیں جیسے گاؤن کہہ لیں، بڑی چادر. جلابیہ کہتے ہیں بڑی چادر کو جو آپ کے جو کپڑے آپ نے گھر میں پہنے ہوئے ان کو پورا ڈھک. ٹھیک ہے، وہ لٹکا لیں اپنے اوپر اپنی جلباب میں سے، بڑی چادروں میں سے. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائے اور نہ پھر وہ ستائی جائے. تو یہاں پہ اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا جائے. حجاب جسے کہتے ہیں، حجاب کا لفظ تو قرآن میں بہرحال نہیں ہے، چادر لٹکانے کا لفظ ہے. اپنے جو اب ہم باہر جائیں تو کیا کریں ہم؟ وہ زینت ظاہر کرنا تھا نا سورہ نور میں، تو گھر کے اندر ہی زینت ظاہر ہوتی ہے. جو گیدرنگ تقریب ہے تو ہمیں بتا دیا گیا تھا ان کے سامنے اپنی زینت ایکسپوز کر سکتے ہیں، باقی جو نامحرم ہے ان کے سامنے ہم نے تیار ہو کر جائیں. اب یہاں گھر سے باہر جب کوئی جانے لگ رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اپنے جلابیہ اپنے اوپر لٹکائے. ٹھیک ہے، وہ اتنے حصوں کا پردہ کرے. اس میں کچھ رائے دوسری بھی موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں، جو کچھ مفسر ہیں جو پردے کے احکامات کو اس طرح سے نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کافی چیزیں علاوہ ہیں، ایسا کچھ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو پورا چھپائیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایمرجنسی کا وقت ہے، کیونکہ مدینے میں منافقین بہت زیادہ تھے. تو آگے دیکھیں آیت بھی سے ملتی تھی، بہرحال آ جائے گی. تو ان سے بچنے کے لیے منافقین خواتین کو تنگ کیا کرتے تھے. جب رات کو رفع حاجت کے لیے جاتی تھی تو کسی بھی عورت کے پیچھے پیچھے چل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمان عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے. اور وہ کہتے تھے ہم تو سمجھے ہمارے گھر کی ہماری بہن بیٹی ہے یا کچھ. تو پھر انہوں نے اس لیے حکم اللہ نے دیا کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیں، یعنی یعرفن فلا یؤذین، کہ وہ پہچان لی جائیں پھر وہ ستائی نہ جائیں. تو یہاں 2 مقاصد جو بیان ہوئے انہوں نے اس کا اس طرح سے کنیکشن. یہ ایک ایمرجنسی کا حکم تھا، یہ اسی وقت کے لیے تھا. ابھی بھی وہ جسم چھپائیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں جن میں غامدی صاحب وغیرہ شامل ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت تو ایمرجنسی تھی تو پورا آپ کو اپنے آپ کو چھپانا تھا، لیکن اب دور حاضر میں اگر آپ نے زینت نہ کی ہوئی ہے تو آپ لازم نہیں کہ پورا جسم چھپائیں. بال بھی نظر آ سکتے ہیں اگر آپ نے زینت نہیں کی ہوئی، گردن بھی نظر آ سکتی ہے، ان کا موقف ہے. ان کے علاوہ صرف غامدی صاحب کا نہیں ہے، ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں جن کا موقف ہے، وہ اکیلے نہیں ہیں. لیکن ان کے علاوہ جو دوسرے علماء کرام ہیں، میجورٹی کا موقف یہی ہے کہ نہیں، یہ عام حالات کے لیے بھی ہے. اور بال چھپانے تک تو تقریباً سارے ہی علماء کرام جو متفق ہیں کہ گھر سے جب باہر نکلیں گے تو آپ کے بال کی کلائیاں صرف ہاتھ نظر آئیں، پیر نظر آئیں، چہرہ نظر آئے، اس کے علاوہ سب چھپا ہوا. اچھا، اب چہرے کے اوپر بھی مزید 2 رائے آ جاتی ہیں. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، چہرہ بھی چھپانا لازم ہے. عورت سراپا ستر ہے، پوری کی پوری ستر ہے، تو چہرہ بھی چھپا. کچھ علماء کرام کہتے ہیں نہیں، چہرہ دکھایا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ گھر سے باہر جو پردے کے احکامات ہیں، اس میں جو رائے میرے علم میں جتنی موجود تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو بہت بڑا گروپ ہے، جو میجورٹی اگر نکالیں تو وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس پوائنٹ پہ ہیں کہ آپ کا چہرہ ہتھیلی ہے، یعنی ہاتھ اور پیر دکھ سکتے. اور یہ ان کا کانسیپٹ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ آپ کے تقوی کا عالم ہے. وہ منع نہیں کرتے چہرہ چھپائیں، کہتے ہیں آپ کا تقوی ہے، آپ چہرہ بھی چھپائیں، کیونکہ چہرے سے ہی آپ، چہرہ ہی ہوتا ہے نا سب، پورے جسم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کی فیلنگز ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو یہ سارے بہرحال آرام موجود ہیں. یہاں پہ ابھی حکم آ رہا ہے کہ افسر سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، اہل ایمان کی عورتوں کو کہہ دو کہ وہ لٹکا دیں اپنے اوپر سے اپنی چادروں کو. یہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور ستائی نہ جائیں گی. وہ کان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور اگر نہیں باز آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور بری خبریں اڑانے والے مدینے میں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، ہم ضرور پیچھے لگا دیں گے ان کو، ہم پیچھے لگا دیں گے تجھ کو ان پر، یعنی مسلط کر دیں گے مسلمانوں کو ان منافقین پہ. پھر نہ وہ ہم پھر نہ وہ پھر ہمسایہ رہیں گے آپ کے، یعنی مدینے میں بھی نہ رہ سکیں گے، مدینے سے بھی باہر نکال دیا جائے گا ان کو، مگر بہت تھوڑے سے، یعنی تھوڑے وقت کے لیے رہ پائیں گے. تو وہ یہاں پہ آ رہا ہے نا کہ وہ تنگ کر رہے تھے. ابھی جو میں نے غامدی صاحب کا کانسیپٹ بتایا آپ کو کہ اگر منافق باز نہ آئے اور یہ جو مدینے میں فساد پھیلا رہے ہیں
وہ اس کو اس سے جوڑتے ہیں، آگے مزید آیت کو وہ جوڑتے ہیں، ملعونین لعنت کیے گئے ہیں، اینما ثقفوا جہاں کہیں وہ پائے گئے، اخذوا پکڑے گئے، وقتلوا اور قتل کیے گئے، تقتیلا قتل کیا جانا۔ تو یہاں ان کی پکڑ کی بات ہو رہی کیونکہ اس طرح سے یہ مسلمان عورتوں کو تنگ کیا کرتے تھے وہاں پہ۔ ویسے بھی ہم نے دیکھا حضرت عائشہ پہ بہتان لگا رہے ہیں، کیا رویہ ان کا رہا ہوگا، تو اسی حوالے سے یہ بات کنٹینیو چل رہی ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا طریقہ ہے لوگوں کے معاملے میں جو گزر چکے اس سے پہلے، یعنی کیا طریقہ ہے کہ جو حدیں پار کرے گا تو پھر اس کو اچھی طرح سے اس کی خبر لی جائے گی، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور نہیں تم پاؤ گے اللہ کے طریقے میں کوئی، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ پوچھتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کی گھڑی کے بارے میں، کہہ دیجیے کہ بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کہ شاید کہ قیامت ہو قریب، بے شک اللہ تعالیٰ اس نے لعنت فرمائی ہے کافروں پر اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے وہ بھڑکتی ہوئی آگ کو، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، نہ وہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ مددگار۔ جس دن تقلب وجوہہم فی النار، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، یقولون وہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش کہ ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور اطاعت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وقالوا ربنا، آیت نمبر 67، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، تو انہوں نے بتا دیا ہم کو سیدھے راستے سے، اصل راستے سے۔ اے ہمارے رب دے ان کو دگنا عذاب اور لعنت فرمائے ان پر لعنت بڑی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ تم ان لوگوں کی طرح ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دیں۔ ان کی امت کی لوگوں نے اب دیکھ کر آ چکے ہیں کتنا تنگ کیا، بقرہ والا معاملہ آیا تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جسم چھپا کے رکھتے تھے نا، حیات ہی ہر پیغمبر میں ہی ہوتی ہے، تو ان پہ الزام لگاتے تھے کہ اس کے جسم میں کوئی عیب ہے، یہ کبھی کھولتا نہیں ہے۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو بری کر دیا اس کو اللہ نے اس سے انہوں نے جو کہا تھا، اور تھا اللہ کے پاس حضرت موسیٰ کون، وجیہا، یہ بری کر دیا کیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے تو اپنے کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھے، تو کپڑے لے کر بھاگ گیا حضرت موسیٰ، جب غسل کر کے فارغ ہوئے یا نہر سے نکلے تو پتھر کے پیچھے بھاگے، تو پھر یہودیوں نے دیکھ لیا کہ ان کا جسم تو بہت خوبصورت ہے، ان کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے، بری کر دیا۔ آیت نمبر 70، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ڈرو اللہ سے، اور کہو قولا سدیدا، بات سیدھی سیدھی بات جو بل پیج نہ ہو، اس میں حقیقت کے مطابق ہو، سمجھ میں آنے والی ہو، گول گول باتیں نہ ہو، زن اور گمان پر مبنی نہ ہو، مبالغہ نہ ہو اس میں، تو اس کو سیدھی بات کہتے ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم، تو سچ بولنے کا، سیدھی بات کرنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اصلاح کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال کی، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو تحقیق وہ کامیابی پائے گا، فوزا عظیما، بڑی کامیابی۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، بے شک پیش کی ہم نے امانت کو آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر۔ امانت کون سی، شریعت، ٹھیک ہے، کہ شریعت کا بوجھ اٹھانے کی بات کی گئی، تو پہاڑوں نے منع کر دیا، ابین، تو انہوں نے انکار کر دیا سزا کے ڈر سے، یعنی شریعت کا بوجھ اٹھائیں، اگر آپ نے کوالیفائی کر لیا تو ابدی جنت، اگر ناکام ہو گئے تو ابدی جہنم، یہ ایک سیدھا سا فارمولا ہے۔ تو جب پہاڑوں پہ، پہاڑ بہت بڑے ہیں نا، پہاڑوں پہ، آسمان پہ، زمینوں پہ جب یہ بات پیش کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم نہیں کر سکے تو ہم تو جہنم میں جائیں گے، تو ابین، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یحملناھا، کہ وہ اٹھائیں اس کو، واشفقنا، اور وہ ڈر گئے اس سے اور اٹھا لیا اس کو انسان، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ ہے بہت ظالم اور جاہل۔ ظالم اور جاہل سے مراد یہ نہیں ہے ظالم اور جاہل کہ ظالم جاہل ہے اس لیے اس نے اوکے کر دیا اس ڈیل کو، نہیں، مطلب وہ کر گزرنے والا، وہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے۔ آج بھی دیکھیں نا، ہم رسک لیتے ہیں نا، کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، میں کروں گا یہ، تو اسی چیز کی نشانی ہے کہ ہماری نفسیات ہے ایسی۔ تو جب یہ انسان کی روحوں کے پاس یہ چوائس پیش کی گئی کہ تو کوالیفائی کرو گے تو یا تو ابدی جنت ہے یا ابدی جنت ہے، تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہماری روحوں نے، ایسا نہیں کہ اللہ نے زبردستی ہمیں انسان ہی بنا کر بھیج دیا۔ کیا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، اور مہربان ہو جائے اللہ مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ یہ امانت دی گئی، اور پھر اس کو اللہ سے کمٹمنٹ کر لی کہ ہاں ٹھیک ہے، اور پھر ہم نہیں کر سکے تو ہم پھر کیٹیگریز بن گئی ہماری، کوئی منافق ہو گیا، کوئی مومن ہو گیا، کوئی کافر ہو گیا، پھر اسی حساب سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا آخرت میں۔ سورہ صبا دیکھیں گے، مکی سورہ ہے یہ۔ مرکزی مضمون کیا ہے، سورۃ النمل سے ملتا جلتا مضمون ہے، پھر ایک اہل سبا ہے اور ایک حضرت داؤد ہے، دونوں تہذیب کا یہاں پہ موازنہ کیا جائے گا انشاءاللہ، اس کو دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ
وهو الحکیم الخبیر. سب تعریف اللہ ہی کے لیے، وہ ذات اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور اسی کے لیے ہے ہم تعریف آخرت میں بھی، دنیا میں بھی تعریف ہے اور آخرت میں بھی ہے. وہ الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے، جانتا ہے جو داخل کرتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس میں سے. تعریف کی ایک اور وجہ کیا ہے؟ اس کا علم. وَمَن يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، جو اترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس پر. کیا اترتا ہے؟ بارش، برف، اولے گرتے ہیں، ملائکہ، تقدیریں، برکتیں، یہ سب نازل ہوتی ہیں آسمان سے. چڑھتی کیا ہے؟ فرشتے، اعمال، دعائیں، روحیں، یہ سب اوپر چڑھتی ہیں. وہ الرحیم الغفور، اور مہربان ہوتا ہے، وہ مہربان ہے، بخشنے والا ہے. ہر وقت آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی جا رہا ہے اوپر آسمان پر، کوئی نہ کوئی نیچے آ رہا ہے. ایک اگر ہم لائنز بنائیں نا تو پوری فل لائنز بھری ہوئی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک لائن کو جانتا ہے کہ کس کے پاس سے لائن آ رہی ہے، کس کی دعا ہے، یہ کس کی روح اوپر آ رہی ہے. اس کے علم کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے کوئی. وقال الذین، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت. کہہ دیجئے کیوں نہیں. وربی لتأتینکم، قسم ہے میرے رب کی، البتہ ضرور آئے گی تمہارے پاس. عالم الغیب، قسم ہے میرے رب کی جو عالم الغیب ہے، نہیں چھپی ہوئی اس سے برابر ذرے کے آسمانوں میں سے اور نہ زمین میں سے. نہ کوئی چھوٹا اللہ سے پوشیدہ ہے، کوئی ذرے کی بات ہو رہی ہے، اور نہ اس ذرے سے بھی کچھ چھوٹا اور نہ بڑا، مگر سب کچھ لکھا ہوا ہے ایک کھلی کتاب میں. اللہ رب العزت کے پاس نہایت ہی ایگزیکٹ ریکارڈ ہے. ذرہ ایٹم کو بھی کہتے ہیں، ایٹم سے چھوٹی چیز بھی لکھی ہوئی ہے کہاں؟ لوح محفوظ میں. ٹھیک ہے. ذرا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اتنا پرفیکٹ ریکارڈ کیوں ہے؟ تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. یہی لوگ ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا. تو اصل چیز جو آنر دیا جا رہا ہے، ایمان، اللہ کو مان لینا، یہ بہت بڑی چیز ہے. ایمان لے آنا، مسلمان ہو جانا، یہ بہت بڑی چیز. مومنوں کو جنت تک پہنچانے کے لیے ساری بساط بچھائی گئی. اللہ کی پسندیدہ مخلوق. پسندیدہ مخلوق کون ہے؟ جو ایمان لے آتے ہیں نا. ویسے تو انسان کو اللہ نے فضیلت دی اس حوالے سے کہ ہمیں عقل کے حوالے سے فضیلت دی ہے نا، ہم باعقل باشعور مخلوق. لیکن ان میں سے کون اللہ کے اچھے بندے؟ یحب اللہ، ہم بار بار پڑھتے ہیں نا، جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں. یہ ساری بساط بچھی ہوئی ہے تاکہ ان کو جنت تک پہنچا دے اللہ. والذین سعوا فی آیاتنا، آیت 5. اور وہ لوگ جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں ہماری آیات میں، یعنی مین میخ نکالنے کے لیے رات دن ایک کرتے ہیں، سخت محنت کرتے ہیں، قرآن کو غلط ثابت کر دیں، اس میں کوئی فلا نکال دیں. وعاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے ہے، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے عذاب ہے بدترین دردناک قسم کا. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو دیے گئے علم، یعنی دل سے دیکھنا مراد ہے، اور ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ نے علم دیا اس سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز جو اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، حق ہے. ٹھیک ہے. تو دو گروہ ہو گئے، ایک تو قرآن کو پڑھ تو رہے ہیں مگر اس میں کوئی فتنہ نکالنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے، اور ایک وہ ہیں جو علم کی بنیاد پر قرآن کو پہچان گئے. وَيَهْدِي إِلَى الصِّرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ رہنمائی کرتا ہے طرف راستے کے زبردست تعریف والے کی. وقال الذين كفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق، کیا ہم بتائیں تم کو بارے میں ایسے شخص کی جو خبر دیتا ہے تم کو جب ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، تم پوری طرح ریزہ ریزہ کرنا، بے شک تم البتہ نئی پیدائش میں ہوگے. افطرا، کیا اس نے گھڑ لیا ہے اللہ پر جھوٹ؟ اس کو کہا جا رہا ہے اہل مکہ کا جو اعتراض تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. مکی سورہ ہے نا، تو اسی طرح کی آیات آ رہی ہیں. ام بھی جنہ، یہ اس شخص پر کوئی جن ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، عذاب میں ہیں اور گمراہی میں ہے دور کی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ اس نے قرآن گھڑ لیا ہے، یا یہ اس کے اوپر کوئی جنون سوار ہو گیا ہے جو ہمیں یہ ایسی باتیں کرتا ہے، اصل میں یہ آخرت کے حوالے سے آخرت کے انکاری ہیں. یہ ٹینشن والی زندگی نہیں گزارنا چاہتے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو پھر ہمیں اعمال کرنے پڑیں گے. یہ وہی بات ہے، 5 نمازوں کے لیے مسجد میں حاضر ہونا پڑے گا، روزے بھی رکھنے پڑیں گے، زنا بہت عام تھا، زنا چھوڑنا پڑے گا. شراب تو خیر مدنی دور میں جا کے حرام ہوئی. تو پابندیوں کے ساتھ کون جینا چاہتے؟ تو وہ کیا کریں کہ بجائے اس کے کہ ہم پابندیوں کے ساتھ جییں، ہم یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے نا، ہم اسی کو غلط ثابت کریں. افلم یراؤ، آیت نمبر 9. کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں طرف اس کے جو ان کے ساتھ ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی آسمان اور انسانوں کو، زمین اور آسمان چاروں طرف یہی ہے نا، ہمارے طرف سے، ہر طرف سے ہم گھرے ہوئے ہیں آسمان سے اور زمین سے. اگر ہم چاہیں ہم دھسا دیں ان کو زمین میں، یا ہم گرا دیں ان پر کچھ ٹکڑے آسمان سے. بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے رجوع کرنے والے کے لیے. آسمان سے دیکھیں نا، میٹرائڈز گرتے ہیں نا، کتنے بڑے بڑے گڑھے بناتے ہیں، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اسی طرح کے دھماکے ہوئے ہیں، آسمان سے میٹرائڈز گرے ہیں اور پھر ڈائناسورس کی پوری نسل تباہ ہو گئی. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں.
لقد آتینا داود، اور البتہ تحقیق کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل، اے پہاڑوں کیا کرو، اوی بھی معه والطیر، رجوع کرو لوٹو اس کے ساتھ اور پرندوں کو، یعنی سر سے سر ملاؤ، ریپیٹ کرو. جب داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تھے تو ان کے پیچھے وہ تسبیح کے الفاظ دہراتے تھے، اوی بھی، ٹھیک ہے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا اس کے لیے لوہے کو. تو جو لوہا تھا وہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں ایسا ہو جاتا تھا جیسے گندھا ہوا آٹا ہوتا. نعم السابغات، کے بناؤ کشادہ زر ہیں، جو جنگی لباس پہنا جاتا ہے نا، زر ہیں ان کو کہتے ہیں. وقدر فی السرد، اور اندازے پر رکھو ہلکے. یہ جو چین جو ہلکے بنتے ہیں، چین سے بنتی ہے نا زر، اللہ رب العزت نے حضرت داؤد کو یہ سکھائی کہ ایسے اس کی زریں بنانی ہے. وعملوا، اور عمل کرو نیک، بے شک ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو میں دیکھنے والا ہوں. ولی سلیمان، اور اس واسطے سلیمان کے ہوا کو مسخر کیا، اس کا چلنا صبح کے وقت 1 مہینے کی راہ اور شام کے وقت 1 مہینے کی. صبح وہ لشکروں کو اٹھا کے چلتی تو 1 مہینے کا ٹریول وہ صبح کے وقت کر لیا کرتی، اور پھر 1 مہینے کا ٹریول شام کے وقت کر لیا کرتی. جیسے ہم جہاز آج کل استعمال کرتے ہیں نا، اس وقت دیکھیں صحابہ کرام منوان ایمان لے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو توفیق دی کہ وہ ایسے کر. ہو سکتا ہے کوئی تخت ہوں بڑے بڑے، وہ اس پہ بیٹھ جایا کرتے ہیں، جیسے جہاز بھی ایک طرح کا تخت ہے، ہم اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ ہوا کا پریشر ہی ہوتا ہے، انجن چلتے ہیں اور ایکشن ری ایکشن اس میں ہوتا ہے اور وہ پش کرتا ہے اور آگے چلے جاتا ہے فیول استعمال کر کے. تو ہوا بذات خود اڑا کے لے جاتی ہے. لیکن صحابہ کرام دیکھیں کیسے ایمان لے آئے. آج ہم کچھ جہازوں کو دیکھتے ہیں کہ 1 مہینے کا ٹریول گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ کوئی چیز ہے. یہ تو جبھی تو صحابہ کرام کے رتبے اتنے بڑے، درجات اتنے بلند ہیں. وہ اصلنا، اور بہا دیا ہم نے اس کے لیے چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا. تو بذات خود یہ بادشاہ ہیں دو بہت بڑے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، لیکن اپنے روزگار کے لیے کام کر رہے ہیں. دیکھا آپ نے، وہ لوہے سے زرہیں بنا رہے ہیں اور یہ تانبے کا چشمہ ان کے لیے بہا دیا گیا. یہ بھی معاش کے لیے اپنی 2 روٹی کھانے کے لیے 2 روٹی کماتے تھے. صحیح ہے. ومن الجن، اور جنوں میں سے جو کام کرتے تھے اس کے آگے اور اس کے رب کے حکم سے. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ان کے قبضے میں جن بھی دیے گئے تھے. اور جو سرتابی کرتا ہے ان میں سے ہمارے حکم سے ہم چکھاتے اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے حساب سے. تو جو جن سرتابی کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے کام کو، انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے ہیں، تو پھر ان کو آگ سے مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جلا کر خاک کر دیا جاتا ہے. جب آگ پہ آگ اثر کرتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آگ آتی. جن بھی تو آگ کی لو میں سے بنائے گئے. یا ملون لہو ما یشاء من محاریب، وہ بناتے تھے. کون؟ وہ جنوں کی بات ہو رہی ہے، جو وہ کام ان سے لیے جاتے تھے، وہ کام بیان ہو رہے. وہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا ہے، جو حضرت سلیمان کہتے ہیں جن وہ کنسٹرکشن کام کرتے تھے. کس میں سے؟ من محاریب، بلند عمارتوں میں سے، تماثیل اور تصویریں، و جفان اور لگن، الجواب حوض کی طرح، وقدور الراسیات، اور دیگے گاڑھی ہوئی. اتنے بڑے بڑے لشکر تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوتا تھا تو یہ جنوں سے کروایا جاتا تھا. ان کے رہنے کا انتظام کرنا ہوتا تھا تو جن جو ہیں وہ یہ کام کیا کرتے تھے. دیگے، جوارب حوض کی طرح، لگن مطلب جو بڑے حال ہوتا ہے، یہ سارے کام جن کرتے تھے. اعملوا، عمل کرو، اہل داود، اے اہل داود، شکر کے طریقے پر. اور کتنے ہی کم میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں. اتنی نعمتیں بتا کے بتایا جا رہا ہے کہ اصل کام کیا ہے. اللہ نعمتیں دینے پہ آئے تو جنوں کو بھی قابو میں، انسان کا کام کیا ہے؟ شکر گزاری. فلما قضینا، پھر جب مقرر کیا ہم نے اس پر موت کو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال فرما گئے. ما دلہم علی موتہ، نہیں خبردار کیا ان کی موت پر، مر زمین کی کیڑے نے کھا رہا تھا اس کے عصا کو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے کام کروا رہے تھے اور اپنی عصا پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے، تو وہ انتقال فرما گئے. جنوں کو نہیں پتہ چلا یہ کہ وہ جو دیمک تھی وہ ان کی عصا کو کھا گئی. تو جیسے ہی عصا جب کمزور ہونے لگی تو عصا گری، حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے. اس سے پتہ چلا کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہے. وہ انتقال فرما چکے تھے لیکن جن جو ہے ان کے خوف سے کام میں لگے ہوئے تھے. فلما خرّا، پھر جب گر پڑا تو جان لیا جنہوں نے کہ اگر ہوتے وہ علم رکھتے غیب کا، نہ ٹھہرتے عذاب میں رسوا کرنے. یعنی سخت پابندی کے. ہم نے پیچھے دیکھا نا حضرت سلیمان کتنا ڈسپلن تھا کہ حدود سے کس طرح سے سوال کر رہے تھے، تو بہت شدید سختی کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ کام کرواتے تھے. وہ جن کے پاس اگر غیب کا علم ہوتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو انتقال کر چکے ہیں، تو جن تو بھاگ چکے ہوتے پہلے ہی. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا، اور البتہ تحقیق سبا کے لیے ان کے گھروں میں ایک نشانی. یہ علاقے کا نام ہے سبا، قوم سبا تھی یہ. یا تو سبا کسی شہر کا نام ہے یا کسی قبیلے کا نام بھی ہو سکتا ہے. کہتان کے نسل میں سے تھے، عرب آبا و اجداد تھے ان کے. اور ان کی بلدتن طیبہ آ جائے گی. چلیں بلدتن طیبہ آتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں. بہرحال یہ جس علاقے میں یہ تھے نا، وہ یمن کا علاقہ تھا، اور یہاں لوگوں نے ایک ڈیم بنا رکھا تھا، بہت بڑا ڈیم. یعنی آپ سمندر ریگستان میں رہ کر پانی
وہ اسٹور کر لیتے ہیں نا تو بس آپ کی جیت ہے اس میں. پانی ہی لائف ہے, واٹر از لائف اس میں برسات کا پانی یہ اسٹور کر لیتے تھے اور اس سے 12 نہریں انہوں نے چلائی ہوئی تھی اپنے ملک اپنے علاقے میں, اور ان 12 نہروں سے بہترین ہریالی تھی, گھر گھر میں ہریالی. تو ٹیکنالوجی, آج مسلمان ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, نہ ہم اپنے خاص ویپنز بناتے ہیں, نہ ہم اپنی مشینیں بناتے ہیں. آج ہم چائنا کو دیکھتے ہیں, اسے اگلا سپر پاور کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ ہر چیز میڈ ان چائنا, تو ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ. ناسا اسٹیشن بنا رہا ہے چاند پہ, کیونکہ جب زمین سے گریوٹی کو چھوڑتا ہے نا کوئی بھی شٹل گریوٹی کو چھوڑتا ہے تو اس سے لاکھوں لیٹر فیول چاہیے ہوتا ہے, کہ اٹریکشن بہت ہے زمین پہ, لیکن جیسے ہی وہ اسپیس میں جاتا ہے تو وہاں کوئی اٹریکشن ریپلشن نہیں ہے, تو وہاں پہ بہت کم تعداد میں فیول چاہیے ہوتا ہے, نہ ہونے کے برابر. اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ جو مختلف دوسرے سیاروں کے گرد چکر لگاتے ہیں یہ شٹلز وغیرہ, تو یہ سالوں لگاتے رہتے ہیں اتنے کم فیول میں بھی, کیونکہ وہاں گریوٹی نہیں ہے نا اسپیس میں. تو چاند کے اوپر اپنا ایک اسٹیشن بنانے کا پلان ہے سب کا, کہ ہم چاند پہ اپنا ایک اسٹیشن بنائیں, تاکہ جب یہاں سے نکلے کوئی بھی ہم کو بھیج رہے ہیں کسی دوسرے پلانٹ پہ, یا کوئی ریسرچ کے لیے کوئی چیز جا رہی ہے یہاں سے کوئی, تو وہ یہاں سے تو بہت سارا فیول لے کے نکلے گا, تو جب وہ چاند پہ پہنچے گا تو وہ اسپیس ہے, تو وہاں پہ پھر وہ سائنٹسٹ اسٹے کریں گے, وہاں پہ ایک اسٹیشن ہوگا, کھانے پینے کا انتظام, وہاں پہ رک سکتے ہیں, پھر وہاں سے ریفیول کروا لیں آپ. تو ناسا کے ساتھ, ناسا نے تو بہت سارے ملکوں کو اپنے ساتھ ملا لیا چاند پہ وہ اسٹیشن بنانے کے لیے, لیکن چائنا اکیلا وہ اسٹیشن بنا رہا ہے, اس نے کسی ملک کو اپنے ساتھ نہیں ملا. چائنا کا اسٹیشن الگ ہوگا, باقی ناسا کے ساتھ دوسرے کتنے ملک مل رہے ہیں جو اس نے معاہدے کیے اس اسٹیشن کے. دس از کالڈ ٹیکنالوجی. قومی سبا میں ہمیں بہت سارے سبق سمجھنے کے لیے ملیں گے, لیکن پہلا سبق جو بڑا متاثر کن ہے وہ یہ کہ ٹیکنالوجی آپ کے پاس اسٹرانگ ہونی چاہیے. برسات کا پانی وہ اسٹور کر کے, اور وہ دیکھیں کہ ترقی یافتہ قوم بنے ہوئے تھے, خوشحال قوم بنے ہوئے. ان شارٹ یہ خوشحالی خوشحالی. اچھا جی, بیان ہو رہی ہے بات آیت نمبر 15 میں, جنتین, 2 باغ, دائیں طرف اور بائیں طرف, یعنی آبادیوں باغوں سے گھری ہوئی تھی, ہر طرف باغ ہی باغ ہے. کلوا من رزق ربکم, کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے اور شکر کرو اس کے لیے. یعنی منع نہیں ہے, باغ ہی باغ ہے, دائیں دیکھو باغ, بائیں دیکھو باغ, باغ ہی باغ ہے, ہریالی ہریالی ہے, ریت کے اندر, ریگستانوں کے اندر سبزہ پھیلا ہوا ہے, پھول پھیلے ہوئے, پھل پھیلے ہوئے ہیں, لیکن کرنا کیا ہے؟ وشکروا اللہ, شکر ادا کرو اس کے لیے. بلدۃ طیبہ, پاکیزہ شہر. پاکیزہ شہر کیسے ہو گیا؟ ہوا بھی اچھی ہو گئی, طرح طرح کی خوشبو ہو گئے, اور پودوں کی رونق ہو گئی, پانی بھی اچھا ہو گیا, مطلب آپ کو دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے. تو طیب, بلد طیبہ تھا ان کا. رب غفور, اور رب بخشش فرمانے والا, یعنی دنیا میں بھی نعمتیں, اور اگر شکر کرو گے تو آخرت میں بھی نعمتیں. تو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کے حساب سے ان کو بتایا کہ نعمتیں ہی نعمتیں. فعارضوا, پھر وہ منہ موڑ گئے, تو بھیجا ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب. یعنی اپنے رب کی شکر گزاری نہیں, اپنے رب کی شکر گزاری سے منہ موڑ لیا, اطاعت سے منہ موڑ لیا. نعمتیں ملتی ہیں ہمیں, گھر مل رہا ہے, بچے اچھے ہیں, جاب اچھی ہے, پیسے بھی آ رہے ہیں, سب کچھ سیٹ چل رہا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی بیماری بھی نہیں ہے. کرنے والا کام شکر گزاری. شکر گزاری نہیں کریں گے نعمت چھین جائے گی. یہ فارمولا بار بار ہم قرآن میں دیکھتے ہیں, پھر آج ہمیں دیکھتے ہیں, لیکن شکرتم لازیدنکم, شکر گزاری کرو گے تو میں نعمت بڑھا دوں گا. شکر گزاری کیا ہے؟ ایک زبان سے ہوتی ہے, ایک جوارے سے ہوتی ہے, ایک قلب سے ہوتی ہے. زبان سے الحمدللہ کہنا, قلب سے دل میں احساس رکھنا ہے, اور جوارے ہاتھ پیر کو کہتے ہیں. اصل شکر گزاری ہے کہ ہمارا عمل کیا بتا رہا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. ہمارے پاس پیسے, ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں, کسی کے لیے ہم اپنی جو بھی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اس نعمت کو کسی کی مدد میں لگا رہے ہیں. یعنی اپنی نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگا رہے ہیں, یا اسے ناراض کرنے کے لیے. اگر اسے خوش کرنے کے لیے لگا رہے ہیں تو یہ شکر گزاری ہے. اگر اسے اسی نعمت سے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو ناشکری. جیسے مال ہے, مال سے بے انتہا فضول خرچی کر رہے ہیں, تو یہ منہ سے الحمدللہ کہہ رہے ہیں, اور جب بل دیتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ میں نے کھڑے کھڑے یہ چیز خرید لی, اتنے روپے کی, جو بھی ہے. یہ منہ سے اور دل سے تو شکر گزاری ہوئی, جوارے سے نہیں ہے. تو اصل شکر گزاری جوارے سے, تینوں ہی ہے لازم ویسے, لیکن جوارے سے زیادہ ہے. فعارضوا, تو انہوں نے منہ موڑ لیا. تو بھیجا ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب. تو ہوا کیا کہ جو بند جس کی وجہ سے خوشحالی تھی وہی بند ٹوٹ گیا, وہ سیلاب کا ذریعہ بن گیا, سب ختم ہو گیا ان کا. بدلناہم, اور بدل دیا ہم نے ان کے 2 باغوں کو. کون سے 2 باغ میں؟ بدمزہ میوے والے اور جھاؤ کے درخت, اور بیری میں تھوڑے سے. یعنی ایسی تباہی مچی کے بعد میں سبزہ لگانے کی جان توڑ کوشش بھی کر لی تو کیا اگتا؟ کچھ اگتا ہی نہیں تھا. کانٹے دار درخت اگ جاتے,
یا کوئی سدرن قلیل، کوئی بیری کے درخت نکل آتے. ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ ہے، یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ان کی کفر کی وجہ سے، یعنی ناشکری کی وجہ سے، اور نہیں ہم بدلہ دیتے مگر سخت ناشکری کو. وجعلنا بینہم بین القری التی بارکنا فیہا، اور بنائی ہم نے ان کے درمیان اور درمیان بستیوں کی وہ جو برکت دی ہم نے اس کو، یعنی یہ یمن میں تھی بستی، یمن سے لے کر شام تک. برکت والی بستی کون سی ہے؟ شام اور فلسطین. تو ان کی بستی یمن سے لے کر شام تک کیا تھی؟ تجارتی سفر کا علاقہ بات اور آبادی تھی، پورا من سفر تھا. جب ان کے تجارتی قافلے نکلتے، پھل وغیرہ لگتے تھے، دوسری چیزیں بھی، یقیناً جانور بھی بہت ہوں گے ان کے پاس جب سبزہ تھا، چارہ موجود تھا، تو کیا ہوتا تھا کہ ان کو امن تھا، کوئی ان کو لوٹتا نہیں تھا. بیچ بیچ میں بستیاں تھیں، تو مسافر پروٹیکشن رہتی نا. آپ کچھ سفر کیا 4 گھنٹے 5 گھنٹے ایک بستی میں ٹھہر گئے، پھر کچھ سفر کیا، یعنی اور رونق والے علاقے تھے بیچ میں. انہوں نے کیا وقدرنا فیہا السیر، اور اندازے پر رکھی ہم نے اس میں مسافت، یعنی بالکل خاص اندازے پہ رونق تھی. اس جگہ ٹھہر جائیں، اب اتنے ٹائم ٹریول ہو گیا، تھک گئے، اب اس جگہ ٹھہر جائیں. سیرو، چلو پھرو اس میں، اور راتوں کو اور دنوں کو امن میں رہنے والے. یہ وہ نعمتیں جو قوم سبا پر تھیں. فقالو، تو انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، باعد بیننا بین اسفارنا، اے ہمارے رب دور ہی کر دے ہمارے سفروں کے درمیان. یعنی ہمیں کوئی ایڈونچر ہی نہیں ہے، کوئی مزہ ہی نہیں آتا. یہ کیا بات ہوئی، تھوڑا سا سفر کرو پھر رک جاؤ، پھر وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں پھر رک جاؤ. کچھ ایڈونچر ہونا چاہیے لائف میں. یہ ناشکری تھی. وظلموا انفسهم، اور انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، تو بنا دیا ہم نے ان کو حدیث، افسانے، یعنی باتیں، کہاوت بن گئی، حقیقت نہیں رہی. ومزقناہم کل ممزق، اور منتشر کر دیا ہم نے ان کو ہر طرح منتشر کر دیا. یہ ان کی ناشکری تھی کہ اللہ نے ایک پورا پراپر پلان ان کو دیا ہوا تھا، ان کی تجارت چل رہی تھی، تو انہیں چاہیے تھا کہ شکر گزاری سے کام لیتے. تو ایک مثال یہ دی گئی کہ ان کا حال یہ تھا کہ بغیر لوٹے ہوئے ان کے قافلے، تجارتی قافلے یہاں سے وہاں جاتے تھے، تو کہنے لگے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، ہم تو بور ہو گئے اس سے. کبھی کبھی ہم بھی کہتے ہیں نا اپنی زندگی میں کوئی چیزیں بڑی اسموتھ چل رہی ہوتی، شکر کرنے کے بجائے ہم کیا کہتے ہیں، یار بور ہو گئی، کیا لائف ہے، کیا روٹین. ان لوگوں کو دیکھیں جو بیمار ہیں، ہسپتالوں کے چکر ہی لگانے سے نہیں. پھر ایسے لوگ ان کے گھر میں کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ وہ رہ رہے ہوتے ہیں، جو شخص جو ہے ناک میں دم کر کے رکھا ہوتا ہے، رہ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں. تو جو لوگ بالکل اسموتھ جی رہے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں وہ یہ ان کے منہ پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں، یار وہی روٹین ہے، بور ہو گئے. کرنے کو شکر گزاری ہے سب سے بڑی بات. اور کرنے کو کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو امن دیا ہوا، آپ کچھ کریں، کچھ اضافی کریں، گھر سے نکلیں، کچھ پروڈکٹیو کام کریں. ان فی ذالک الآیات، لیکن اس میں البتہ نشانیاں ہیں بہت صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے. آیت نمبر 20. وَلَقَدْ صَدَّقَ، اچھا اس میں کل ممزق، ہر طرح منتشر کر دینا، آیت 19 میں ہے. تو کل ممزق میں کیا ہے کہ پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے مطلب یہ جو ایک ساتھ اتنے سارے لوگ رہتے تھے اور ان کی معیشت چل رہی تھی، ان کی تجارت چل رہی تھی، جب ان کا سبزہ ختم ہوا، ڈیم ٹوٹ گیا اور دوبارہ خوشحالی نہ لا سکے، تو کوئی ہجرت کر کے کہیں چلا گیا، کوئی ہجرت کر کے کہیں چلا گیا، سارے بکھر گئے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ابلیس، اور البتہ تحقیق سچ پایا ان کے بارے میں ابلیس نے اپنے گمان کو. ابلیس کا سب سے پہلا گمان کیا تھا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میں تیرے بندوں کو ناشکرا بنا. تو وہ اس کا گمان یہاں سچ ہوا اس قوم کے بارے میں. فَاتَّبَعُوهُ، تو انہوں نے پیروی کی اس کی، مگر ایک گروہ نے مومنوں میں سے تھا. ٹھیک ہے، ان کا توکل اللہ پہ تھا نا، تو کچھ ایسے اس میں سے تھے جو توکل کرتے ہیں اللہ پہ اور ناشکرے نہیں ہوتے. وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، اور نہ تھا ان کے لیے اس پر کوئی زور، یعنی شیطان کا کوئی زور نہیں تھا اس پر. صرف شیطان کیا کرتا ہے، انسان کی سوچ میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بس وسوسہ ڈالتا ہے، اور کوئی زور نہیں ہوتا اس کا. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، مگر تاکہ ہم جان لیں. ٹھیک ہے، اس کی بات مانتے ہیں یا اللہ کی بات مانتے ہیں، یہ کھل جائے، یہ چیز جان لے سب. اللہ تو جانتا ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں جان لوں، نہیں، اللہ تو جانتے تاکہ ہمیں انسانوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے ابلیس کے وسوسے پہ کام کیا یا اللہ کی تعلیمات پہ کام کیا، تاکہ ہم جان لیں کون ایمان لاتا ہے آخرت پر. اس میں سے جو وہ اس میں شک میں ہے، اور رب تیرا ہر چیز پر نگہبان ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان شیطان کے وسوسوں پہ ہم چلتے ہیں، تو یہ ہمارے اپنے خلاف اللہ کو حجت قائم ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بچائے، ورنہ اللہ تو جانتے ہیں. آیت نمبر 22 پہ آ جائیے. قُلِ ادْعُوا، جی، قُلِ ادْعُوا، کہہ دیجیے پکارو ان ہستیوں کو، زعم رکھتے ہو تم اللہ کے سوا نہیں وہ مالک ہو سکتے برابر ذرے کے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہیں ان کے لیے ان دونوں میں کوئی حصہ، اور نہیں ان کے لیے ان میں کوئی مددگار. ولا تنفع الشفاعہ، اور نہ فائدہ دے گی سفارش اس کے پاس مگر واسطے اس کی جو اجازت دے دے اس کے لیے، یعنی اللہ خود جس کے لیے سفارش کے لیے اجازت دے دے اس کو اجازت، اس کو فائدہ دے گی. یعنی پیچھے ان کو بتوں کو مددگار کہا جا رہا ہے نا، تو یہ تو مدد نہیں کر سکتے. حتیٰ یہاں تک کہ جب دور کیا جائے گا ان کے دلوں سے خوف، کہیں گے ماذا، کیا کچھ، قال ربکم، فرمایا تمہارے رب نے، قالوا الحق، وہ کہیں گے حق کو، وہو العلی الکبیر، اور وہ بلند ہے اور بہت بڑا ہے.
اس میں ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ آیت نمبر 23 ہے کہ اللہ کے پاس اصل اختیار جو ہے نا وہ اللہ ہی کے پاس ہے. تو پیچھے ہستیاں یہاں لائی گئیں تو وہ ہستیاں کیا کر سکتی ہیں؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. اللہ سفارش کی پرمیشن دے گا کہ یہ اس کی سفارش کرے تو سفارش کی جائے گی، ورنہ نہیں ہو سکتی. آیت نمبر 24 پہ آ جائیے. قل من یرزقکم من السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ کون رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے. کہہ دیجئے گا اللہ، اور بے شک ہم یا تم البتہ ہدایت پہ ہو یا کھلی گمراہی میں. یعنی ہم میں سے ایک گروہ ہدایت پر اور ایک گروہ گمراہی پر ہے. قل لا تسألون عما اجرمنا، کہہ دیجئے کہ نہیں تم پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو گناہ کیے ہم نے، اور نہ ہم پوچھے جائیں گے اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو. قل کہہ دیجئے یجمع بیننا ربنا، جمع کر دے گا ہمارے درمیان ہمارا رب، پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ. وہو الفتاح العلیم، اور وہ زبردست فیصلہ کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے. قل ارونی، کہہ دیجئے کہ دکھاؤ مجھے ان ہستیوں کو ملا دیا تم نے ساتھ اس کو ملا دیا، نہیں اللہ کے ساتھ ملا دی شریک بنا کر. ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام تر لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا. کافہ کا لفظ آ گیا. کافہ کا مطلب ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے پیغمبر ہیں. اب ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. کیا علم نہیں رکھتے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں قرآن میں بار بار بیان ہوئی ہیں. تو مسلمانوں کا کام ہے کہ دوسرے لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تھے جن پر یہ ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی، اور آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کے لیے باقی رسول ہیں، تو ان پر ایمان لانا لازم ہے. ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی ایک نیا مذہب انٹروڈیوس ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے. تو وہ کہتے ہیں ہم قرآن کی ساری تعلیمات مان رہے ہیں، توحید پہ بھی چل رہے ہیں، کیونکہ آپ حضرت ابراہیم کے لیے آتا ہے نا کہ وہ بڑے یکسو تھے، حنیفہ مسلمہ تھے اور مشرکین نہیں تھے. تو وہ ایک نیا مذہب آیا، وہ کہتے ہیں اسلام کی ساری تعلیمات آپ مانیں اور ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تب بھی آپ کی نجات ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ واتبعوا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو. ٹھیک ہے. تو وہ یہاں سے اس کا لاجک نکالتے ہیں. وَيَقُولُونَ آیت نمبر 29، وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. کہہ دیجئے تمہارے لیے میعاد ہے ایک دن کی، یعنی مقرر وقت ہے ایک دن. وعدہ کون سا؟ قیامت. لا تستاخرون عنہ، نہیں تم تاخیر کر سکتے اس سے ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی تم آگے بڑھ سکتے ہو. وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا، اور کہتے ہیں لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں ایمان لائیں گے. یعنی فیوچر میں بھی کوئی ہوپ نہیں ہے. لن آگے نا نیور، یعنی مستقبل میں بھی کوئی ہوپ نہیں کہ ایمان لائیں. بہذا اس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اور نہ اس چیز پر جو پہلے اس کے تھی، یعنی جو پچھلی دوسری حامی کتابیں وہ یا قیامت، یعنی اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے. اور کاش تم دیکھو جب ظالم لوگ کھڑے ہوں گے عند ربہم، اپنے رب کے سامنے، یرجع بعضهم الی بعض، تو بات پھیریں گے ایک دوسرے پر، یعنی ایک دوسرے کو کیا دیں گے؟ الزام دیں گے. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور بنا کر رکھے گئے ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا، یعنی فالوورز اپنے لیڈرز کو کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنون، اگر تم نہ ہوتے نا تو ہم ایمان لے آتے. قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، یعنی لیڈر کہیں گے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کے رکھے گئے، یعنی فالوورز کو، کیا ہم نے روکا تھا تم کو ہدایت سے بعد اس کے کہ آگے تمہارے پاس ہدایت؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی مجرم تھے. یعنی اصل مسئلہ تمہارے ساتھ تھا، تم ہم پر ڈال رہے ہو بات، تم ہی اندر سے تم ہی مجرم تھے، اسی لیے تم ایمان نہیں لائے. یہ دیکھیں نا، لوگ لیڈرز کے لیے قتل تک کر دیتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. لوگوں کو پولیٹیکل لیڈرز جو ہوتے ہیں کسی کو قتل کروانا کوئی بات ہی نہیں ہے. لوگ کش بم دھماکے کر رہے ہوتے ہیں، انہی کے کہنے پہ کرتے ہیں نا، انہی کی برین واشنگ کرتے ہیں. تو آخرت میں یہ جھگڑے چل رہے ہوں گے. یہاں تو خیر شرک اور اس کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ آیت اگر دیکھیں تو معنی عام ہم اس سے بالکل لے سکتے ہیں. قال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار، تو وہ کہیں گے لوگ جو کمزور بنا کے رکھے گئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکبر کیا، بلکہ چال تھی رات کی اور دن کی. استأمروننا ان نکفر باللہ، جب تم حکم دیتے ہم کو کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ اور ہم بنا لیں اس کے لیے کوئی گواہ. یعنی وہ کہیں گے کہ لیڈرز کو کہیں گے کہ تمہاری تو دن رات کی ایک ہی کوشش تھی، ٹھیک ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھا سکیں یا ان کے پیروکاروں کی بات نہ مانیں یا ایمان نہ، یعنی تم نے تو اپنی جانیں ماری ہوئی تھی، آج تم ہمیں مجرم کہہ رہے ہو. تم اپنی زندگی میں جھانک کے دیکھو کہ تم نے تو رات اور دن ایک کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو. وہ اثر الندامہ، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو. وجعلنا الاغلال، اور ہم ڈال دیں گے تو فی اعناق الذین کفروا، ان کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، نہیں وہ جزا دیے جا رہے مگر جو تھے وہ عمل کرتے. سورہ سبا آیت نمبر
34 وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کسی ڈرانے والے کو مگر اس نے کہا مترفوہا، اس کے خوشحال لوگوں کو کیا کہا، ان بما ارسلتم به کافرون، بے شک مگر اس نے کہا اس کے خوشحال لوگوں کو بے شک ہم ساتھ اس کے جو بھیجے گئے ہیں ساتھ اس کے انکاری ہیں، یعنی جو اس کے خوشحال لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ کیا کہا، پیغمبر کو یہی کہا کہ ہم انکار کر رہے ہیں۔ جو معاشرے کا ایلیٹ کلاس ہوتی ہے نا، وہ اپنی جگہ نہیں کھونا چاہتی، اپنا رتبہ نہیں کھونا چاہتی، اگر وہ کسی کو پیغمبر مان لے گی تو وہ تو معاشرے میں نیچے آ جائیں گے، ابھی تو معاشرے میں ٹاپ پہ ہیں، تو ان کا رویہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ پیچھے ہم یہ ساری نفسیات دوسرے جو پیغمبر پیچھے گزرے ہیں، قال الملأ الذین کفروا قال الملأ الذین کفروا آیات آئی ہیں، ہم نے یہ ان کی نفسیات وہاں الحمدللہ پڑھ کر آ چکے ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، اور انہوں نے یہ جو متکبرین تھے معاشرے کے بڑے بڑے لوگ، انہوں نے کہا ہم تو زیادہ ہیں مال میں اور اولاد میں، اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والے۔ یہ عذاب یعنی آخرت میں بھی ہم ایسے ہی خوشحال رہیں گے جیسے دنیا میں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم دنیا میں بہت نعمتوں میں جیتے ہیں تو ہمیں بھول جاتا ہے، پھر ہمیں سوئی بھی چبھے تو ہمیں لگتا ہے ہم پہاڑ گر گیا۔ وہ غالب کا شعر ہے نا، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئے۔ تو جب انسان دنیا میں تکلیف میں جی رہا ہوتا ہے نا، تو وہ آخرت کا بھی خوف رکھتا ہے کہ ایسا نہ ہو مجھ پہ آخرت پہ بھی کوئی ایسی پریشانی آتی۔ اور جو تکلیف میں دنیا میں نہیں جیتا وہ تکلیف کو بھول جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا اوور کانفیڈنس۔ یہ ایک وہ رویہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنا اوور کانفیڈنس کا شکار ہو چکا ہے وہ، کہ وہ جو ہے کہہ رہا ہے مجھے آخرت میں بھی کچھ نہیں ملا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، یقدیر کہہ دیجیے کہ بے شک میرا رب پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور محدود یا مقدار میں کم کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفی، نہیں تمہارا مال اور نہیں تمہاری اولاد وہ چیز جو قریب کرتی ہو تم کو ہمارے پاس درجے میں، یعنی مال کی کثرت یا اولاد کی کثرت سے انسان اللہ کا قرب میں قریب نہیں ہو سکتا۔ اعمال کریں گے الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو ایمان لایا اور اس سے اچھے عمل کیے تو یہی لوگ ان کے لیے جزا ہے دگنی بما عملوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ بالا خانوں میں امن سے رہنے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 39 والذین یسعون فی آیاتنا، اور وہ جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں ہماری آیات میں عاجز کرنے والے ہو کر، یعنی نیچے دکھانے کے لیے، اولئک فی العذاب محضرون، یہی لوگ ہیں عذاب میں جو حاضر رکھے جانے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 39 قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، کہہ دیجیے کہ میرا رب پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جو خرچ کرو گے تم کوئی چیز تو وہ یخلفہ، پیچھے لاتا ہے اس کو، یعنی اس کا بدلہ ملے گا۔ وہ خیر الرازقین، اور وہ سب رازقوں میں سے بہترین رازق ہے، یعنی حقیقتاً رازق تو اللہ ہی ہے۔ ویوم یحشرہم جمیعا، جس دن وہ اکٹھا کریں گے ان کو سب کے سب کو، پھر کہے گا اللہ اس سے فرشتوں سے، کیا یہ ہیں وہ صرف تمہاری ہی تھی، کیا یہ ہیں وہ صرف تمہاری ہی تھے وہ عبادت کرتے ہیں، کہ جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور معبود مانتے ہیں نا، یعنی فرشتوں کو جنہوں نے خدا کے برابر کھڑا کر دیا اللہ کے برابر، تو پھر ان عابدوں کو جمع کر کے فرشتوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہیں خدا سمجھتے تھے؟ قالو، اب فرشتے کیا کہیں گے؟ سبحانک، پاک ہے تو، انت ولینا، تو ہمارا مولا ہے، من دونی، من کے سوا، ہم تو ان کے کچھ نہیں لگتے، یہ ہمارے کیا لگتے ہیں، ہم ان کے کچھ نہیں لگتے، یہ ہمیں معبود بنا رہے تھے، تو ہمارا معبود ہے اللہ، ہم تو تجھے تیری عبادت کرتے۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ تھے وہ عبادت کرتے جنوں کی، جن سے مراد ہے شیطان، یعنی ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اصل میں جنوں نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، شیطانوں نے، تو ہماری شکلوں میں اصل میں اپنے اس وسوسے پہ چل کر شیطانوں کی عبادت کر رہے تھے۔ اکثرهم بہم کافرون، اکثر ان میں سے انہی کے ساتھ ایمان والے ہیں، یعنی شیطانوں کی بات ہی مانتے تو شیطانوں پر ایمان لائیں گے۔ فالیوم، تو آج کے دن، نہ مالک ہوگا تم میں سے باز کے لیے نفع کا اور نہ نقصان، ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا، چکھو، عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، آگ کا عذاب جو تھے تم اس کو جھٹلایا کرتے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات، کن پر؟ اہل مکہ پر۔ قالوا، وہ کہتے ہیں ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک شخص جو روکنا چاہتا ہے تم کو تمہارے آباء و اجداد کے دین سے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے مگر یہ ایک جھوٹ گھڑا ہوا ہے، یعنی قرآن کو جھوٹ کہہ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دنیاوی فائدے کے لیے، کوئی دنیاوی فائدہ چاہتا ہے تو یہ روکنا چاہتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے معبودوں کی پرستش نہ کرو۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کس کو؟ قرآن کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لما جاءہم، جب آگے ان کے پاس، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو، وما آتیناہم من کتب یدرسونہ، اور نہیں دیے گئے ہم ان کو کوئی کتاب وہ پڑھتے ہوں ان کو، اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا، یعنی آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اہل مکہ کے پاس تو کوئی کتاب آئی ہی نہیں جس میں ان کو حکم دیا گیا ہو کہ بتوں کی پوجا کرو، شرک کرو، نہ ہی کوئی آپ سے پہلے رسول بھیجا جس نے ان کو بتایا ہو کہ بتوں کی پوجا کرو یا فرشتوں کی پوجا کرو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناؤ۔ کہاں سے انہوں نے کانسیپٹ پھنس کیا؟
سمجھ آتی ہے نا بات، دلیل سمجھ آتی ہے کہاں سے آ گئی ہیں چیزیں. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ آیت 45. اور جھٹلائے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی عاد سمود وغیرہ، اور نہیں وہ پہنچے 10ویں حصے کو جو دیا تھا ہم نے ان کو. جو پچھلی اتنی بڑی بڑی قومیں ان کا 10واں حصہ بھی میں نے اہل مکہ کو نہیں دیا. فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو انہوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو. یعنی پچھلی قوموں کی بات ہو رہی ہے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو دیکھو کس طرح ہوا میرا عذاب. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ، کہہ دیجئے کہ بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تم کو ایک بات. اب پھر ایک دلیل دی جا رہی ہے. ان تقوموا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، مثنا و فرادا، دو دو اور اکیلے اکیلے، ثم پھر تتفکروا، ذرا غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون ہے. یعنی ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہو یا دیوانہ کہتے ہو یا یہ کہتے ہو اس پہ کسی جن کا اثر ہے. تو ذرا مثنا و فرادا، دو دو ایک ایک اکیلے اکیلے کھڑے ہو جانے، کانسنٹریشن کے ساتھ سوچو یہ کہہ کیا رہے ہو تم، یہ سوچو تو. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات سے، ان کی اطوار سے یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی سحر زدہ یا کوئی مجنون یا کوئی کاہن؟ کیونکہ کاہن تو پیسے مانگتے تھے، کہانت تو وہاں بڑی عروج پہ تھی، اس سے دنیا کمائی جاتی تھی. تو کیا وہ پیسے مانگتے ہیں یا ان کو کوئی دیوانوں جیسی حرکتیں ان کی نہیں ہے. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، نہیں ہے وہ مگر خبردار کرنے والا تمہارے آگے سخت عذاب سے. یعنی تمہیں وہ خبردار کرنے والا ہے کہ تمہارے آگے ایک سخت عذاب ہے، اس کی تیاری کر لو. قل ما سألتکم، آیت نمبر 47، کہہ دیجئے جو بھی میں نے مانگا ہے تم سے کوئی اجر وہ تمہارے ہی لیے ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام دیا جاتا تھا کہ آپ دنیا کے فائدے سمیٹنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ایسا تو کوئی اجر مانگا ہی نہیں تھا. تو وہ اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہی نہیں، میں تو تم سے کوئی مانگتا ہی نہیں. وہ علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. قل ان ربی یقذف بالحق، کہہ دیجیے کہ بے شک میرا رب ڈالتا ہے یا نازل کرتا ہے حق کو، خوب جاننے والا ہے غیبوں کا. قل جاء الحق، کہہ دیجیے کہ آ گیا حق. وما یبدئ الباطل وما یعید، اور نہیں پیدا کرتا باطل نہ ہی اعادت کرتا ہے. یعنی باطل جو ہے ہلاک ہونے والا ہے، باطل کبھی کھڑا نہیں رہ سکتا. یہ جو شرک ہے یہ ہلاک ہونے والا ہے توحید کے مقابلے میں. پھر اسلام کو غلبہ ہوا، آپ نے دیکھا قرآن کو آج تک غلبہ حاصل ہے. قرآن کو کوئی کتاب بیٹ نہیں کر سکتی. اتنے بڑے بڑے مناظرے ہوئے ہیں قرآن اور بائبل کے، ایک طرف قرآن ایک طرف بائبل ہے، یا ایک طرف جو ہندو مذہب ہے ان کی کتابیں اور ایک طرف قرآن ہے. بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں، قرآن کو کوئی نہیں بیٹ کر سکا. یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، چیزیں ریکارڈڈ ہیں، جا کے دیکھ لیں ان کو، کتابوں میں پڑھ لیں، آپ نیٹ پہ دیکھ لیں. قرآن کو کوئی نہیں باطل. قرآن کے جو عالم ہیں انہوں نے بائبل میں بھی غلطیاں ڈھونڈ دی، یہ ویدا میں بھی غلطیاں ڈھونڈ دی. قل کہہ دیجئے ان ضللت، اگر میں بھٹک گیا تو بے شک میں بھٹکتا ہوں اپنی ذات پر، اگر میں ہدایت پا گیا بس بوجہ اس کے وہی تھی جو میری طرف میرے رب نے کی. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور قریب ہے. یعنی ان کا اعتراض پھر ایک یہ تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہوئے ہیں، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے اگر میں بھٹک گیا تو میرے عمل کا مجھے نقصان ہوگا نا، لیکن اگر میں ہدایت پہ ہوں، وہ بھی قرآن کے ساتھ ہدایت پہ ہوں، تو پھر یہ دیکھو تمہارا کیا ہوگا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، کاش تم دیکھتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کاش تم دیکھتے جب وہ گھبرائیں گے تو نہ بھاگ سکیں گے اور پکڑ لیے جائیں گے قریب کی جگہ سے. یعنی موت کے وقت یا عذاب کے وقت کیا ہوگا، مکان قریب بھاگ نہیں سکیں گے، پکڑ لیا جائے گا اس کو. قالوا آمنا بی، اور وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اس پہ. وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اب کہاں سے ہے ان کے لیے پکڑنا دور کی جگہ سے. یعنی اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی، ابھی تو ہدایت کے بڑے قریب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، جب سانسیں منقطع ہو جائیں گی یا آخرت میں قبروں سے اٹھیں گے. پھر مکان بعید، وہ دنیا تو بہت بعید ہو گئی، پیچھے رہ گئی. عمل کا یہ معاملہ ہے نا، آج تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا، سبحان اللہ کہتے ہیں جنت میں ایک درخت لگ جاتا. قبر میں لیٹے لیٹے مستقل الحمدللہ کہتے رہے، سبحان اللہ کہتے ہیں، کوئی درخت فرق نہیں لگا. مکان بعید، دور کی جگہ ہو جائے گی. وقت کفروا بیہ من قبل، اور تحقیق انہوں نے کفر کیا اس سے پہلے. اور وہ پھینکتے ہیں بن دیکھے ایک جگہ سے، بعید دور کی، یعنی الزامات لگاتے ہیں، پھینکتے ہیں الزامات لگاتے ہیں بغیر دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ساری چیزیں دیکھیں الزامی ہے نا. وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاءہم، اور حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان اور اس کے درمیان جو وہ چاہیں گے. کیا چاہیں گے کہ یا تو ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے واپس، یا ہمیں دوزخ سے بچا لیا جائے واپس. تو ان کے درمیان حائل کر دیا جائے گا. کما فعل باشیاءہم، جیسا کہ کہا گیا ان کے ہم جنسوں کے ساتھ، یعنی جن سے پہلے پیش روا تھے، ان کے پہلے ساتھی تھے، یہ بگڑی ہوئی پچھلی قومیں تھی، ان کے ساتھ یہی ہوا. من قبل، ان سے پہلے. انہم کانوا فی شک مریب، بے شک تھے وہ شک میں بے چین کرنے والے. نہ مانتے تھے اور نہ ہی دل قبول تک کرتا تھا، زبان سے نہیں مانتے تھے، شک مریب میں تھے. تو آخرت میں پھر وہ خواہش کریں گے مکان بعید سے کہ ہم واپس جائیں. اب ہمارے لیے کیا ہے کہ آخرت میں یوم الحسرت بھی نام ہے نا قیامت، کہ ہم حسرت کریں گے کہ ہم دنیا میں اور کر کے آتے. یعنی تقوی والے بھی حسرت کریں گے کہ ہم اور اچھا کام کر کے آتے، کیونکہ اجر بہت بڑا ہوگا نا. اجر دیکھ کے بندہ، آج میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے کہ یہ
ورنہ چاہے گا کہ واپس پلٹے اور خوب اور اجر کرے، لیکن جو کامیاب ہو گئے وہ واپس جانا نہیں چاہیں گے، بس ایک ان کو حسرت ہوگی کہ ہم اور اچھا کر لیتے۔ سورۃ فاطر مکی ہے، مکی سورہ، یہ بھی دیکھیں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، سب تعریف اللہ کے لیے پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا، اور بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغامبر۔ پروں والے فرشتوں کے کیا ہوتے ہیں؟ پر ہوتے ہیں، پروں والے ہوتے ہیں فرشتے، دو دو اور تین تین اور چار چار، اور حضرت جبرائیل کے لیے آتے ہیں شاید ان کے 600 پر وہ یزید فی الخلق، اضافہ کرتا ہے پیدائش میں جو وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی الگ بنائیے نا نسل آپ، لیکن جن کو آگ کی لو سے بنا دیا ہے، فرشتے نور سے بنا دیے ہیں، فرشتے لائک جو ہم سمجھ سکتے ہیں دنیا کی زندگی میں گلیٹر ٹائپ کے ہیں۔ جبرائیل کے لیے آتا ہے نا کہ سدرۃ المنتہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے اصلی روپ میں دیکھا تو ان کے پروں سے اور ان کے جسم سے موتی گر رہے تھے، جیسے کوئی چیز جھڑتی نہیں ہے۔ ہم تو یہی سمجھ سکتے ہیں اللہ عالم کے کیسے ہوں گے، وہ تو ایک شائن، ایک روشنی، چمک، ایسے ان کے جسم، اور جن آگ کی لپٹ سے بنائے گئے، جیسے شعلہ کے اوپر جو دہتا ہوا ٹرانسپیرنٹ سا ایریا ہوتا ہے، وہ تو اللہ نے ہم کو مختلف بنایا۔ میں ایشا اس لیے آ رہا ہے نا کہ جس کو وہ چاہتا ہے جیسا چاہتا بناتا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ میں یفتح اللہ للناس من رحمہ، جو کھولتا ہے اللہ لوگوں کے لیے کوئی رحمت تو نہیں روکنے والا اس کو، نہیں، لوگوں کی قسمت اللہ کے ہاتھ میں، اگر وہ کسی کو کچھ دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، ولا یمسک، اور جو کوئی روکتا ہے وہ نہیں کوئی بھیجنے والا ہے اس کو اس کے بعد، تو اگر کوئی نعمت اللہ روکنا چاہے تو کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔ اس میں سمجھ آنے والی بات یہ کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا، اللہ ہی نہیں نعمت دینی ہے، اور اگر کچھ روکنا ہے تو وہ بھی اللہ نے روکنا ہے، اپنی عرض اللہ کے سامنے رکھنی ہے۔ وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے وہ لوگو، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی پیدا کرنے والا ہے اللہ کے سوا جو رزق دیتا ہو تم کو آسمان سے زمین سے؟ لا الہ، نہیں کوئی الہ مگر وہی، تو کہاں تم پھیرے جاتے ہو؟ وہیں یکذبوک، اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تو تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول تجھ سے پہلے، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب معاملہ۔ حضرت نوح، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، لوط، صالح، سب کے سب رسول بڑے بڑے معجزے لے کر آئے۔ اللہ اکبر، مردے کو زندہ کر دینا کتنا بڑا معجزہ، اتنے بڑے بڑے معجزے لے کر آ رہے ہیں پھر بھی لوگ ان کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت فرمانے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے، اللہ فیصلہ کریں گے کہ اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہ لاؤ۔ یا یہ الناس، ہے لوگوں، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی، اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ کے معاملے میں، باللہ الغرور، دھوکے باز شیطان۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اصل مقصد سے غافل کر دینا، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، نفس ہو، وہ سب آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ مرنے کے بعد ہم نے بہت بڑا ڈیسیجن ایک فیس کرنے کے لیے، یہ سب سے بڑی سچائی ہے، موت سب سے بڑی سچائی ہے۔ لوگ خدا کے انکاری ہیں، کوئی حضرت موسیٰ کا انکاری ہے، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کا انکاری ہے، لیکن موت کا انکاری کوئی نہیں، چاہے وہ خدا کو بھی نہ مانتا ہو لیکن موت کو مانتا ہے کہ مرنا ہے۔ سب سے بڑی حقیقت ہے، اس سے دھوکے میں مبتلا نہیں ہوں کہ ہم نے مرنا ہے، جواب دینا ہے۔ ان شیطان، بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، تو بناؤ اس کو شیطان، فاتخذوہ عدوا، تو بناؤ اس کو دشمن۔ شیطان کے بارے میں بار بار تھا نا، عدو مبین، عدو مبین، کھلا دشمن ہے، تو ہم سمجھ تو لیتے ہیں لیکن اس کو شیطان بناتے نہیں ہیں، دوستی اسی سے کر لیتے ہیں، باتیں اس کی مانتے ہیں۔ انما یدعو، بے شک وہ بلاتا ہے، حزبہ، اور بلاتا ہے اپنے جتھے کو، تاکہ وہ ہو جائیں من اصحاب السعیر، یعنی خود تو اسے پتا ہے کہ میں نے آگ میں گرنا ہے، پھر وہ کیا کر رہا ہے، اپنے ساتھ بنی آدم کو بھی گرا ہے، اپنا جتھا بنا رہا ہے جہنم میں گرنے کے لیے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے عذاب سخت، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کے لیے، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر ہے بڑا۔ کیا بھلا خوبصورت بنا دیا گیا اس کے لیے اس کا برا عمل، تو وہ سمجھتا ہو اس کو بہت اچھا۔ یعنی ایسے بدقسمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا جو برے کام کرتا ہے اور ان کو بہت اچھا سمجھتا ہے۔ ابھی آپ انٹرویو دیکھیں لوگوں کا، بے انتہا فتنے فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے بڑے مطمئن، ان کے چہرے میں بڑا اطمینان ہوتا ہے، گناہ کر کے مطمئن نہ ہونا یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ کچھ لوگ اتنے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، چہرے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے، آپ ان کے انٹرویو دیکھیں بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کو سوچ ہی نہیں آتی وہ کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اس سے بڑا بدقسمت کون ہے؟ اس آیت میں جو بنایا جائے کہ برائی کو جو خوشنما بنا کر دکھائے اور وہ مطمئن بھی ہو جائے اس پہ اپنے برے کام۔ مطلب لوگ بہت پیسے کماتے ہیں، ان کا بزنس خراب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، کچھ زنا کرنے والی خواتین اگر وہ کسی ایسی فیلڈ میں چلی جائیں جہاں پہ کوئی فیمس بھی ہو جائیں
تو انٹرویو وغیرہ میں دیکھیں، مجھے اچھی بات تو نہیں اس طرح سے کسی کو کہنا، لیکن مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے جب میں چہروں پہ اطمینان یا وہ دیکھتی ہوں کہ وہ بڑا شکر ادا کر رہی ہوتی ہے اللہ کا، ہمیں اللہ نے بہت نوازا ہے، جبکہ ان کا پروفیشن وہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی توجہ ہوتی ہے ان کے پاس، بس ہمارا ہی پروفیشن ہے، ہم تو کریں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں، پروفیشن ہے، اگر ہم بے حجاب آ رہے ہیں یا شہوت پھیلا رہے ہیں مردوں میں اسکرین پہ ڈانس کر کر کے، یہ تو ہمارا پروفیشن ہے، وہ مطمئن ہوتی ہے، اس پہ شکر ادا کر رہی تھی اسکرین پہ، تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب ہم بھی کرتے ہوں گے، ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی لیول پہ اس گناہ کا کچھ نہ کچھ پرسنٹ کما رہا ہوگا، ہم سے بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہوں گی جن میں ہم بڑے اطمینان میں رہتے ہوں گے، اور ہم ریئلائز نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم بڑے مطمئن ہیں، یہ بڑا گناہ ہے جس میں ہم بہت بڑی بچنے والی چیز ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، گناہ کر کے آپ دل میں کھٹکتا رہے، اگر گناہ کر کے آپ مطمئن ہو جائیں بہت بڑی سزا ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ فإن اللہ يضل من یشاء، تو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ پس نہ جائے تیرا نفس ان پر حسرتیں کرتا ہوا، یعنی یہ ایمان نہیں لاتے اتنی حسرتیں نہ کیا کرو، پریشان رہتے ہو اتنے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 9 پہ آ جائیے۔ اللہ الذی ارسل الرياح فتثیر، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو تو وہ اٹھاتی ہیں بادل، چلاتے ہیں اس کو مردہ زمین کی طرف، پھر زندہ کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ زمین کو اس کی مرنے کے بعد، اسی طرح ہوگا دوبارہ اٹھنا۔ یہ دلیل ہے آخرت پہ۔ من کان یرید العزہ، تو کوئی جاتا ہے، تو جو کوئی چاہتا ہے عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے، عزت ساری کی ساری ہے۔ فللہ العزت جمیعا، عزت کا مالک اللہ ہی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھے جاتے ہیں کلمات پاکیزہ، پاکیزہ باتیں، عمل صالح آسمان کی طرف جاتے ہیں، وہ قبول کیے جاتے ہیں، یعنی اچھی جگہ جا رہے ہیں نا، کسی کو کوئی رتبہ ملتا ہے اونچا چلا جاتا ہے، والعمل الصالح، اور نیک عمل، یرفعہ، اسی کی طرف اوپر چڑھاتا ہے اس کو، یعنی اللہ رب العزت پھر ان کو عزت بخشنے ہیں۔ والذین یمکرون، اور وہ لوگ جو چال بازیاں کرتے ہیں بری بےہودہ، ان کے لیے عذاب ہے شدید، اور مکر ان لوگوں کا وہ تباہ ہونے والا ہے، یعنی جو جتنا چاہے کر لے کسی کے لیے برا، اصل میں وہ اپنے لیے گڑھا کھود ہے، اور ان کا مکر تباہ ہونے والا ہے، یعنی وہ دوسروں کو تو نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن وہ خود اس گڑھے میں گر جائے گا۔ اللہ خلقکم من تراب، اور اللہ نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنایا تم کو جوڑے، اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ اور نہ جنم دیتی ہے کچھ مگر بعلمی، اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وما یعمر من معمر، اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی عمر دیا جانے والا، اور نہیں کمی کی جاتی اس کی عمر میں سے کچھ بھی، الا فی کتاب، مگر ایک کتاب میں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، یعنی جو ہم نے مفاتیح الغیب پڑھی تھی نا 5 پیچھے، تو ان کا بھی یہاں پہ 2 چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ کون کب مرے گا نا، موت کا وقت فکس ہے، یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور کس کے گھر کون پیدا ہونا ہے یہ بھی فکس ہے۔ وما، اور نہیں یستوی البحران، برابر ہو سکتے 2 سمندر، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا ہے، خوشگوار ہے پینا اس کا، وہذا ملح اجاج، اور یہ کھاری ہے نہایت تلخ ہے۔ 2 طرح کی سمندر کی مثال، یعنی 2 طرح کے انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ومن کل تاکلون لحما طریا وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، اور ہر ایک میں سے تم کھاتے ہو گوشت تر و تازہ، اور تم نکالتے ہو زیورات، تم پہنتے ہو اس کو۔ تو مشکل حالات، اس میں بہت ساری تفاسیر ہیں، پہلے ہم نے اچھے اور برے لوگوں کے حوالے سے بات کی تھی، یہ رہنا ساتھ ہی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ بات آ رہی ہے نا، تم گوشت بھی کھا رہے ہو، مطلب دونوں سے گوشت بھی کھا رہے ہو، دونوں سے زیور بھی، تو برے لوگ بھی فائدہ دیتے ہیں، جو آپ کی زندگی میں مسائل پیدا کر رہے ہیں ان سے آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ساتھ رہنا چاہیے لیکن بینہ حاجزہ، دونوں کے درمیان ایک پردہ لمٹس میں رکھیں۔ اب دوسری اس کی کیا مثال آج جو ہم سمجھیں گے جس اینگل سے شاید، وہ یہ ہے کہ اچھے حالات اور مشکل حالات ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں کبھی برے حالات ہوتے ہیں، برے حالات بھی آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، فائدے کی بات ہے نا کہ دونوں پانیوں سے فائدہ ہوتا ہے، تو جو برے حالات آپ کو چمکاتے ہیں نا، اچھے حالات نہیں چمکاتے آپ، تو فائدہ دونوں میں ہے، جب نعمتیں ملتی ہیں اس آزمائش میں بھی انسان کا فائدہ ہوتا ہے، اور جب نعمت چھنتی ہے اس آزمائش میں بھی انسان کا فائدہ ہوتا ہے، آپ پر جتنا زور ہوتا ہے آپ کا کمفرٹ زون اتنا پھیلتا جاتا ہے، کم وقت میں بہت کچھ کرنے لگتے ہو۔ رمضان اس کی بہت پیاری مثال ہے، رمضان میں ہم بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، ہم وہی ٹائم ہوتا ہے 24 گھنٹے کا، 24 گھنٹے میں کیا کیا کر لیتے ہیں، قرآن سے بھی کتنا جڑ جاتے ہیں، کہ تو ہمیں ایسا لگتا ہے مشکل ہے آدھی رات کو اٹھنا، اٹھتے ہیں جو بھی پڑھتے ہیں، اٹھتے نہیں کہ آدھی رات اٹھتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، تہجد بھی پڑھ رہتے ہیں ساتھ، نیکیاں کمارے، روز سحری بنا رہے ہیں، کتنا مشکل ہے آدھی رات کو اٹھ کے آپ آ کے چولہے کے آگے کھڑے ہو جائیں، آپ کی آنکھیں کھلی نہیں ہے پوری، مشکل حالات بھی انسان کو فائدہ ہی دیتے ہیں۔ وتر الفلک فیہ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو اس میں پھاڑنے والی ہیں، سمندروں کو پھاڑ کے چلتی ہیں، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، یعنی بزنس،
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، سب کے سب چل رہے ہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، یہ ہے اللہ رب تمہارا، اسی کے لیے بادشاہت ہے. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا نہیں مالک ہو سکتی کھجور کی گٹھلی کے داغے کے برابر. یعنی کھجور کی گٹھلی میں جو بیچ میں ایک لائن سی ہوتی ہے، اس کے اندر باریک سا تھریڈ ہوتا ہے، یہ کہیں جو اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور تخلیق نہیں کر سکتا. ان تدعوہم، اگر تم پکارتے ہو ان کو، نہیں وہ سنتے تمہاری پکار کو، اگر وہ سن لیں تو نہیں وہ جواب دے سکتے تم کو. وہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یکفرون، وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک. یعنی تمہاری جتنی عبادتیں، جتنے مال لگا رہے، وہ دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، پیسے دیے جا رہے ہیں، وہ ختم سب، وہ بالکل باطل ہو جائے گا. ولا ينبئک، اور نہیں کوئی خبر دے سکتا تجھ کو خبر رکھنے والے کی طرح. اللہ رب العزت کی طرح کوئی ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں نہیں بتا سکتا. اللہ رب العزت بتا رہے ہیں اے لوگو تم محتاج ہو اللہ کی طرف، انتم الفقراء الی اللہ، بے شک اللہ آپ کے لیے محتاج ہے. واللہ الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو اور لے آئے ایک نئی مخلوق. تو سارے اختلافات، یہ سب کچھ لڑائی جھگڑے سب کچھ چل رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں چل رہی ہیں، اللہ نے ہمیں ڈیل دی ہوئی ہے یا ہمیں موقع دے رہا توبہ کا. ورنہ اللہ کے لیے مشکل نہیں کہ جس طرح جنوں کو ہٹا کے انسان کو خلیفہ بنا دیا زمین کا، تو انسانوں کو ہٹا کے کوئی دوسری مخلوق لے آئے. اس کے لیے وہ جنت کے لیے محنت کر کے کوالیفائی کر دیں، جنت میں انسان نہ بسے، وہ مخلوق جا کے بس جائے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر یہ مشکل، اور نہ بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. اور اگر پکارے گا بوجھ سے لدا ہوا، اس کے اٹھانے والے کی طرف نہ اٹھایا جائے گا اس سے کچھ بھی. یعنی کوئی کسی کو بولے گا بھی کہ پلیز میرے یہ کچھ کم کر دو وزن، کوئی نہیں اٹھائے گا. ولو کان ذا قربا، چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، جو دنیا میں ہاتھوں سے سامان چھین رہے ہوتے ہیں، لائے ہم پکڑ لیں، اب وہ ہم پکڑ لیں، مما ہمیں پکڑا لیں. قیامت کے دن وہ کہیں گے نہیں ہم نہیں اٹھاتے آپ کا بوجھ، خود اٹھائیں. بے شک تم خبردار کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ طور پر، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. اور جس نے پاکیزگی اختیار کی، ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، تو اس نے پاکیزگی اختیار کی اپنے نفس کے لیے. جو کوئی نیکیاں کر رہا ہے، تزکیہ کر رہا ہے، تزکیہ نفس ہے نہیں، تزکیہ کا مطلب مراد ہے چیزیں اپنے اندر ڈالنا، بری چیزیں نہیں. جو کوئی تزکیہ کرتے ہیں بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، اس لیے اس کا اجر بہت بڑا ہے. بری عادتیں چھوڑ کر اچھی عادتوں کو اپنی زندگی میں ڈال لینا، تو یہ تزکا لنفسہ، اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور طرف اللہ ہی کے لوٹنا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور نہیں برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والے، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ کی تپش، اور نہیں برابر ہو سکتے زندہ اور نہ مردہ. اب یہ دونوں میں کیا ہے، علم اور بے علم لوگوں کی بات ہوتی ہے، پھر دل کی ہدایت اور دل کے کفر کی بھی بات ہوتی ہے، پھر شرک اور توحید کی بھی بات ہوتی ہے. یہ سارے سیناری اس میں آ گئے. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سنواتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور نہیں تو سنوانے والا ان کو جو قبروں میں ہیں. من فی القبور، جو بھی قبروں میں ہیں ان کو سنوایا نہیں جا سکتا ہے. سیدھی بات ہے، تو جو مردہ ہو جائے وہ سننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا نا، قبر میں چلا گیا، اب آپ اس سے کیوں مانگ رہے ہیں. ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر خبردار کرنے والے. بے شک بھیجا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. ان من امت الا خلا فیہا نذیر، اور نہیں کوئی بھی امت مگر گزرا اس میں خبردار کرنے والا. آیت نمبر 25. وہیں یکذبوک، اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو تحقیق جھٹایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. آئے ان کے پاس ان کے رسول ساتھ، روشن دلائل کے ساتھ، اور صحیفوں کے ساتھ، اور روشن کتابوں کے ساتھ. تم اخذتو، پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، تو کس طرح ہوا میرا عذاب. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے ہم نے اس کے ساتھ پھل، مختلف ہیں اس کے رنگ. ومن الجبال جدد بیض، اور پہاڑوں میں سے دھاریاں ہیں سفید اور سرخ، مختلف ہیں رنگ ان کے، اور سیاہ اور کالی. مختلف قسم کے پہاڑ ہیں، بلکہ رینبو پہاڑ بھی ہیں غالباً چائنا میں. یہ بھی اعجاز القرآن میں سے، ان پہاڑوں کا رنگ یہاں ڈیفائن ہوا ہے. چائنا تو بہت دور تھا اس وقت عرب سے، تو سرچ کیجئے گا پہاڑوں کے کلر. اور حقیقتاً اگر روڈ آپ نے ٹریول کیا ہو، میں تو اتنی جگہ نہیں گھومی، میں مکہ سے مدینہ آپ جائیں تو اتنے مختلف قسم کے پہاڑ آتے ہیں. کوئی سیاہ سا پہاڑ ہوگا، کوئی پنک سا شیڈ ہوگا کسی پہاڑ کا. کسی پہاڑ میں نا کچھ منرلز ہوتے ہیں، جیسے گلیٹر نہیں ہوتی، اب مٹی اٹھاتی ذرے چمک رہے ہیں، جیسے کراچی میں سی ویو پہ سینڈ ہوتی ہے، اس میں سلور ملی ہوئی ہے. تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. ومن الناس، اور لوگوں میں سے اور جانوروں میں سے اور مویشی میں سے مختلف رنگ ان کے. اسی طرح بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے کون، من عبادہ العلماء، علم والے. تو یہ سارا ریسرچ ورک، یہ آپ جب آپ ڈفرینٹ کائنڈ آف اسپیشیز اتنی ہیں، لاکھوں قسم کی
جانور ہیں، پھر ایک ہی چیونٹی ہے، اس میں مختلف قسم کی چیونٹیاں ہیں، سینکڑوں طرح کی مختلف چیونٹیاں ہیں، سینکڑوں طرح کی مختلف مکھیاں ہیں. تو یہ علم والے عبادہ العلماء، علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے. پیچھے تذکرہ بھی ہوا نا کہ اندھا اور دیکھنے والا، روشنی اور اندھیرے برابر نہیں ہو سکتے. علم کتنا ضروری ہے، وہ دنیا کا علم ہو یا وہ کتاب کا، قرآن کا علم. علم کتنا ضروری ہے، دیکھنا وہ علم کہاں سے کہاں. نبا عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، بخشنے والا ہے. آیت نمبر 29 پہ آ جائیے. ان الذین یتلون الکتاب، بے شک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب اور قائم کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو پوشیدہ اور ظاہری طور پر، امید رکھتے ہیں ایک تجارت کی ہرگز نہیں خسارہ پائے گی. یرجون تجارت لن تبور، ایک وہ تجارت ہے جو غیر اللہ کے ساتھ کی جا رہی ہے. چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، دیگے کھلائی جا رہی ہیں، لوگوں کو کھانے کھلائے جا رہے ہیں کسی اور کے نام کے. ایک وہ تجارت ہے جو باطل ہو جائے گی، اور ایک یہ تجارت ہے جو اللہ کے ساتھ کی جا رہی ہے، اللہ کے خاطر نیکیاں کی جا رہی ہے، اللہ کے خاطر کسی کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. تو لن تبور، اس میں کوئی خسارہ نہیں. لن کا مطلب تھا ہرگز نہیں، فور شیور اس میں کوئی خسارہ نہیں، تاکہ وہ پورا دے ان کو ان کے اجر اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل میں سے، بے شک وہ بخشنے والا اور قدردان ہے. والذی اوحینا، اور جو چیز وحی کی ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے، وہی حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آئی کتاب ہے ان کی. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ البتہ پوری طرح باخبر ہے، دیکھنے والا ہے. ثم اورثنا الکتاب، پھر وارث بنا دیا ہم نے کتاب کا، کس کا؟ قرآن مجید کا. الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو جن کو چن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے. امت محمدی جو ہے وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، سیدھی سی بات ہے. جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں پھر ان پہ ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. جو جتنے دنیا میں انسان آئے اس میں سے امت محمدی میں جو شامل ہیں وہ خاص لوگ ہیں، اس سینس میں کہ وہ قرآن کی وجہ سے خاص ہے. قرآن کی ذمہ داری اب ان کے کندھوں پہ. فمنہم ظالم، اب اس میں اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کون ہے، تو ان میں سے ظالم ہے جو اپنی جانوں کے لیے. ومنہم مقتصد، اور جن میں سے کچھ درمیانے روے ہیں، اور ان میں سے کچھ سابق بالخیرات باذن اللہ، سبقت لے جانے والے ہیں اللہ کے دین سے نیکی. امت محمدی میں بھی پھر تین گروہ ہیں. ایک تو وہ جو کتاب کو اہمیت ہی نہیں دے رہے، ظالم ہے، پڑھتے پڑھاتے نہ عمل کی سوچ. پھر ایک وہ ہے جو مقتصد ہے، مقتصد درمیانی راہ والے، کبھی وقت لگا لیا، کبھی بھول گئے، کبھی پکڑ لی، کبھی بھول گئے، لیکن دل میں ایک شعلہ جل رہا ہے کہ نہیں، ایک دل میں چیز ہے کہ نہیں مجھے جڑنا ہے اس سے، اسی میں میری نجات ہے. مقتصد ہے تو ان کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے، چاہے تو بخش دے. پھر منہم سابق بالخیرات، پھر سبقت لے جانے والے. ایسے لوگوں سے تو اللہ کا وعدہ ہے نا، اللہ نے جنات دینی ہے. یہ مومنون حق کا ہے، سچے مومن قرآن سے جڑ گئے اور ایسے جڑے کہ چھوڑا نہیں. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ فضل ہے بہت بڑا. کون سا فضل؟ یعنی ہم پہ فضل ہے، امت محمدی پہ، جو کتاب کے وارث ہم بنے. یہ جو آیت ہے نا 32 ہے ہمارے لیے، میرے آپ کے لیے آیت ہے. جنات و عدن، باغات ہمیشگی کے، وہ داخل ہوں گے اس میں، پہنائے جائیں گے اس میں کنگنوں میں سے سونے کے اور موتیوں کے، اور ان کا لباس فیہا حریر، اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. وقال الحمدللہ، اور کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے، وہ ذات جو لے گیا ہم سے غم کو. بے شک رب ہمارا البتہ بخشنے والا مہربان ہے، قدردان ہے. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ٹھہرایا ہم کو، اللہ وہ ذات ہے جس نے ٹھہرایا ہم کو قیام کے گھر میں اپنے فضل سے، یعنی جنت میں. نہیں چھوئے گی ہم کو اس میں سے کوئی مشقت، اور نہیں چھوئے گا ہم کو اس میں کوئی لغوب، تھکان یا سستی. یعنی کام کی کثرت سے جو تھکتے ہیں نا اس کو لغوب کہتے ہیں، کہ ہم اس میں تھکیں گے بھی نہیں. والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضى علیہم، نہ پورا کیا جائے گا ان پر، فیموتوا، کہ وہ مر جائیں، یعنی موت کا فیصلہ ان پر پورا نہ کیا جائے گا، مریں گے لیکن نہیں مریں گے. فلا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان میں سے عذاب کو. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ناشکرے کو. وہم یصطرخون، اور وہ فریاد رسی کریں گے اس میں، کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، ہمیں نکالیں یہاں جہنم سے کہ ہم وہ کام کریں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ کچھ کام کریں. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، جواب دیا جائے گا کیا بھلا نہیں ہم نے تم کو عمر دی تھی کہ تم نصیحت پکڑتے اس میں. من تذکر، تو جو نصیحت لینا چاہتا تھا آ گیا تمہارے پاس خبردار کرنے والا، یعنی تمہیں اتنی عمر تو دی تھی کہ تم نصیحت پکڑ سکتے تھے. فذوقوا، پس چکھو، پس نہیں ظالم کے لیے کوئی مددگار. ان اللہ علیم الغیب، غیب السماوات والارض. آیت 38. بے شک اللہ رب العزت جاننے والا ہے آسمانوں کے غیب کو اور زمین کو، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید. اللہ وہ ذات ہے، اس نے بنایا تم کو جانشین زمین میں. تو جو کوئی کفر کرے گا تو اسی پر ہے اس کا کفر، اور نہیں زیادہ کرے گا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک مگر غضب میں. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور نہیں اضافہ کرے گا کافروں کو ان کا کفر مگر خسارے میں. تو جب اللہ کا غضب ہوگا تو خسارہ تو خود بخود ہوگا. قل ارایتم شرکاءکم، کیا کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا اپنے شریکوں کو، الذین، وہ جن کو
तदऊन मिन दुनिल्लाह, तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, अरूनी मादा खलकू, मुझे दिखाओ कि क्या कुछ उन्होंने पैदा किया है जमीन में, या इनके लिए कोई हिस्सा है आसमानों में, या दी हमने इनको कोई किताब तो वो इस पर एक दलील के है। बल्कि नहीं, नहीं वादा करते जालिम इनमें से बाज बात से मगर धोखे का। यानी दलील लाने की बात की जा रही कि शिर्क की कोई दलील है, कहाँ लिखा? बाइबल उठा के देखें कहाँ लिखा है कि ईसा ने कहा मैं अल्लाह का बेटा हूँ, इबादत करो। इसी तरह वेदा वगैरह अगर आप देखें, जाकिर नाइक के मैं लेक्चर सुन रही थी तो कह रहे हैं उसमें खुद ये लिखा कि जो खुदा है उसकी कोई पोर्ट्रेट नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई स्टैच्यू नहीं है। तो उनसे जो इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए गए उनसे जाके कोई पूछे कि कहाँ लिखा हुआ है आपकी किताब में कि स्टैच्यू बनाया और उस पर फूल चढ़ाए और उसको दूध से धुलाएं। दलाइल शरई भी मांगी गई और अकली भी मांगी गई। इन अल्लाह युमसिकु समावाति वल अर्द, बेशक अल्लाह ताला थामे हुए आसमान को और जमीन को उन तजूला के टल जाए, नहीं हिफाजत कर रहा है। वला इन जालता इन अमसकहुमा मिन अहद, और अगर वो दोनों टल जाए, नहीं इन दोनों को थामने वाला कोई एक, किससे? मिन बादी, इसके टलने के बाद। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, बेशक वो हलीम वाला और बख्शने वाला है। वक़्समु बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, और वो कस्में खाते हैं अल्लाह की पक्की कस्में, अलबत्ता अगर आया इनके पास कोई डराने वाला, अलबत्ता जरूर होंगे वो ज्यादा हिदायत याफ्ता किसी एक से बढ़कर उम्मतों में से। यानी कुफारे मक्का मुशरिकीन कहते थे ना, अहले किताब को देखते थे कि बड़े बड़े चोगे पहने हुए हैं, दाढ़ियां हैं, एक जाहू जला ले, अहले इल्म में तो हमारे पास तो कोई आया ही नहीं, कोई आता तो हम इनसे बढ़कर दिखाते। फलम्मा जाअहुम नज़ीर, तो फिर जब आगे इनके पास डराने वाला, तो ना इजाफा किया इनको मगर नफरत में, इस्तिकबारन, तकब्बुर की वजह से जमीन में, और बुरी चाल की वजह से, और नहीं घेरती चाल बुरी मगर इसके अहल को। यानी किसी के खिलाफ कोई जो चाल चलता है वो चाल उसी को घेर लेती है। फहल यंजुरून इल्ला सुन्नतल अव्वलीन, तो नहीं वो इंतजार कर रहे हैं मगर पहलों के तरीके की। क्या पहलों का तरीका था कि जो पैगंबर का इनकार करेगा उस पर अजाब होगा। फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तो हरगिज नहीं तू पाएगा अल्लाह के तरीकों में कोई तब्दीली, और हरगिज ना तू पाएगा अल्लाह की सुन्नत में कोई तहवीला, बदलने वाला, फेरने वाला, यानी कोई तब्दील भी नहीं होगी और कोई फेर भी नहीं सकता अल्लाह की सुन्नत को। अवलम यसीरु फिल अर्द, क्या भला नहीं वो चले फिरे जमीन में ताकि वो देखते किस तरह अंजाम इन लोगों का जो इनसे पहले थे, और थे वो ज्यादा सख्त इनसे कुव्वत में, और नहीं है अल्लाह के आजिज करे इसको कोई चीज आसमानों में और जमीन में। इन्नहु काना अलीमन कदीरा, बेशक वो है जानने वाला, कुदरत रखने वाला। आयत 25, वलौ युआखिजुल्लाहु नासा, और अगर अल्लाह पकड़ ले लोगों को वजह इसके जो उन्होंने कमाई की, ना छोड़े इसकी पुष्ट पर कोई जानदार, तो अगर फौरन फौरन गुनाहों का अजाब मिलने लगे ना, तो कोई भी जिंदा जमीन पर ना बचे। अजल मुसम्मा, लेकिन वो मोहलत दे रहा है इनको एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए। फिर जब आ जाती है इनके मुकर्रर मुद्दत, तो बेशक अल्लाह ताला है अपने बंदों के साथ बसीरा, देखने वाला। इन्हें देखने वाला कि कौन क्या करके लाया, 40 साल की उम्र में मरा, 50 साल की उम्र में मरा, ये इसके पास रिसोर्सेज थे, इतनी दफा इसको नसीहत की गई तो क्या किया उसने, ये हिसाब होगा। सूरत यासीन देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। यासीन, कसम है कुरान हकीम की। कसम खाई जा रही है ताकीद के लिए कि बेशक आप रसूलों में से हैं। कसम खा के क्या बात की जा रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में से हैं। अब इन्ना में एक तो वाव कसमिया आ गया पहला जोर, फिर इन्ना में नून सकीला आ गया दूसरा जोर, फिर लमीना में लाम के ऊपर जबर आ गया, लाम ताकीद तीसरा जोर, फिर कहने वाले कौन है? अल्लाह ताला, चौथा जोर। चार जोर यानी चार स्ट्रेस शिद्दत के साथ कहा जा रहा है कि बेशक, जरूर बजरूर, लाजमी, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आप मुरसलीन हैं, रसूलों में से, भेजे हुए में से। अला सिरातिल मुस्तकीम, और क्या सीधे रास्ते पर है। तंजील अल अजीज रहीम, ताकि नाजिल करना है क्या चीज? कुरान जो है जबरदस्त हिकमत वाली हस्ती की तरफ से। लितुनज़िरा, ताकि आप खबरदार करें एक कौम को नहीं खबरदार किए गए इनके आबा अजदाद, बस वो गाफिल हैं। बनी इस्माइल की बात हो रही है ना कि काफी अरसे इन पर कोई रसूल नहीं आया। लक़द हक़्क़ल क़ौल, अलबत्ता तहकीक साबित हो गई इन पर, इनकी अक्सरियत पर, कि वो ईमान नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि गफलत में पड़े, क्योंकि तकब्बुर में हो रहे हैं। फिर अक्सरियत की बात हो रही है, ठीक है। इन जालना फी अनाक़िहिम, डाल दिए गए हैं इनकी गर्दनों में तौक। आप देखिए ना कि मक्का में तो बहुत कम लोग ईमान लाए। 10 साल के अरसे में कितने लोग थे? बहुत कम लोग थे जो ईमान लाए। मदीना में आके जो 12-13 साल की जिंदगी है, फिर उसमें कसरत से लोग ईमान। इन 10 सालों के दौरान जब मक्का में लोग कम ईमान ला रहे हैं, अक्सरियत की बात की ना अल्लाह ने, उस वक्त मदीना में लोग ईमान ला रहे हैं। हज के मौके पे जब वहां से मदीने से हज करने आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की, औस और खजरज के लोग आए, उनमें से कुछ ईमान ले आए, फिर अगले साल आए, फिर अगले साल में 71-72 लोग आ गए मुसलमान। तो आप ये देखें कि फिर वहां पे तादाद बढ़ना शुरू हो गई, यहाँ से मुहाजिरीन वहां जाने लगे, हिजरत करने शुरू कर दिए, वहां पे बाकायदा तदरीस का काम शुरू हो गया।
کچھ صحابی تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینے، چھوٹے تھے عمر میں وہ، یعنی میں فلاں 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 صورت حفظ کر چکا تھا، یعنی وہاں پہ اتنا اسلام ترقی کرنا شروع کر چکا تھا، اور یہاں مکہ میں وہی تکلیفیں، اذیتیں، قتل کے پلان بنا رہے. کتنی بدقسمتی ہے، جو ان کو ناشکرہ کہا جاتا ہے، بہت بدقسمتی تھی. اللہ جاننا بے شک ڈال دی ہم نے ان کی گردنوں میں توق، تو وہ تھوڑیوں تک ہیں اور وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، مکمہون سر اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی جب آپ کسی کے گلے میں موٹا سا کوئی کالر چوڑا سا پہنا دیں گے تو اس کی تھوڑی اوپر اٹھ جائے گی، جب اوپر اٹھ جائے گی تو اس کو نظر نہیں آئے گا سامنے. تو یہ تکبر تھا نا، ان کی گردنیں اکڑی ہوئی تھی. اللہ رب العزت فرمانے یہ اپنے تکبر میں گردن اکڑائے ہوئے ہیں، ان کے تکبر کے بدلے میں نے حقیقتاً ان کے گلوں میں جو ہے بدقسمتی کے توق ڈال دیے کہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ ہمارے سامنے تو اتنی بڑی بھلائی کھڑی ہے، تکبر میں گردنیں اکڑا کر آسمانوں کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے ان کے درمیان ایک دیوار، اور ان کے سامنے ایک دیوار، ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دیے. فاغشیناہم، تو پھر ڈھانپ دیا ان کو، فہم لا یبصرون، تو نہیں وہ دیکھ پاتے. یعنی جیسے کہ آپ ایلیویٹر میں بندے، لفٹ میں بندے، تو آپ کو کیا پتا لفٹ کے باہر کیا ہے. جب آپ لفٹ کا دروازہ رکنے لگتا ہے تو آپ تھوڑا سا پراپر ہو جاتے ہیں نا کہ دروازہ کھلے، کوئی سامنے نہ کھڑا ہو. تو ایسے ہی ہے کہ ان کے غرور، ان کے تکبر، ان کی اکڑ کی وجہ سے، ان کی نافرمانی اور ناشکریوں کی وجہ سے اللہ نے بھی پھر ان کو غفلت کے ایک باکس میں بند کر دیا. سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذر تم ڈراؤ ان کو یا نہ تم ڈراؤ ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر، بے شک تم خبردار کر سکتے ہو اس کو جو پیروی کرے نصیحت کی. اور دوسری بات، خشی الرحمن، اور ڈرتا ہو رحمان سے اس کو بغیر دیکھے. وبشر بمغفرۃ واجر کریم، تو خوشخبری دے دو بخشش کی اور عزت والے اجر کی. بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو. تین آ رہا ہے، انا میں ہمارا، نحنو میں ہمارا، نحیی میں ہمارا. تین دفعہ اللہ رب العزت اپنا صیغہ استعمال کیا، اور وہ بھی ہم کا صیغہ استعمال کر کے کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو. پھر نکتبو، پھر ہم کا صیغہ آ گیا، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے آثار. وقدموا وآثارهم، قدموا آثار، مرنے کے بعد جو پیچھے چھوڑا، کون سے گناہ جاریہ کے کام چھوڑے یا صدقہ جاریہ کے کام چھوڑے، وہ بھی لکھے جائیں گے، کیونکہ اس پہ جو عمل کرے گا نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. پھر قدموا، جو آگے بھیجا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب میری نگرانی میں ہو رہا ہے، یہ میں کر رہا ہوں. کسی کا نامہ اعمال لکھا جانا، یہ سمجھو اللہ کر رہے ہیں. اللہ نے اس کام کو اتنی سنجیدگی سے لیا ہے کیونکہ اس پہ دار و مدار ہے نا جنت اور جہنم کا. وکل شیء احصیناہ، اور ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، احصیناہ، ہم نے، فی امام مبین، ایک واضح کتاب میں. یعنی ہر چیز اللہ کے پاس، اللہ کے علم میں، کون کس کا نام عمل کیسا ہے، کیسا ہوگا، یہ اللہ جانتے ہیں. وضرب، اور بیان کر ان کے لیے ایک مثال بستی والوں کی. ایک بستی کی مثال دیکھیں، کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے. اس جاءہم مرسلون، جب آئے ان کے پاس ایک ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر. اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجا ان کی طرف دو رسولوں کو تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے ساتھ تیسرے کی ایک مدد کی، نہیں تیسرے کو بھیج دیا. فقالوا انا الیکم مرسلون، تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم بھیجے جانے والے، یعنی ہم رسول ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تو بستی والوں نے کہا نہیں ہو تم مگر ایک انسان ہماری طرح سے. نمبر 2، وما انزل الرحمن من شیء، اور نازل نہیں کیا رحمان نے تم پر کوئی چیز، یعنی اہل مکہ کی طرح وہ بھی اللہ کو مانتے تھے نا. ان انتم الا تکذبون، اور تیسرا اعتراض، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے. یہ بھی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہی جاتی تھی. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں، یعنی ہم رسول ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہم پر مگر پہنچا دینا صاف صاف، یعنی ہم کو دنیاوی فائدہ تم سے لینے نہیں آئے. جب انسان کسی مجمع میں کھڑے ہو تو بولتا ہے نا، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہو، چاہے پھر وہ کوئی ٹیچر ہو، چاہے وہ کوئی چورا نہیں بیچ رہا ہو، وہ فائدہ فائدہ لیتا ہے نا. پیغمبر یہاں بستی میں، یہ مین سٹی تھا، واقعہ بیان ہو رہا ہے، بہت بڑا علاقہ تھا، اس کے جو سینٹرل سٹی تھا اس کے اندر پیغمبر، کیونکہ اللہ رب العزت سینٹرل جو ہوتا ہے وہیں پہ پیغمبر بھیجتے ہیں، تو بڑی شہر تھا، وہاں پیغمبر بھیجے، اور ایک وقت میں 3 پیغمبر آ گئے، لیکن بستی والے مان کے نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے کوئی دنیاوی فائدہ لے رہے ہیں، نہیں، ہم تو اس مجمع میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم تمہیں ڈرانے آئے ہیں. ما علینا البلاغ المبین، تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے آ رہے ہیں. قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو، اور البتہ ہرگز نہیں، تم اگر باز آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے قتل کر دیں گے، اور تمہیں پہنچے گا ہماری طرف سے بہت دردناک عذاب، یعنی سخت قسم کی سزا چکھائیں گے. یہ کہہ رہے ہیں. قالوا طائرکم معکم، پیغمبروں نے کہا کہ تمہاری بدبخت یا تمہاری فالبت تمہارے ساتھ، نہیں، تمہیں دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں ہوئے کہ تمہیں جو برے حالات آ رہے ہیں تو تمہیں ہم سے منسوب کر رہے ہو، وہ تو تمہاری اپنی وجہ سے ہیں، یہ چیزیں لکھی ہوئی مکتوب ہے. ان ذکر تم، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تم نصیحت کیے گئے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم و حد پھیلاؤتے ہو. یعنی یہ جو تمہیں ذہنی طور پہ تم پریشان ہو نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ایک مسرف قوم ہو، تم حد سے بڑی ہوئی ہو، اب تمہیں ہماری نصیحت بری لگ رہی ہے.
ایک بالکل نارمل بات ہے کہ جب کوئی حد سے زیادہ غلطی پہ چلے جائیں گے اس کو آپ نصیحت کریں کہ دیکھو یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، تم رک جاؤ. اور اب وہی اپنے اوپر رکھ لیں کہ جب ہم بھی کوئی حد سے بڑھ جاتے ہیں چیز میں اور کوئی ہمیں کہتا ہے کہ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، تم روکو اپنے آپ کو، تو بہت بری لگتی ہے. کیونکہ ہم اپنی ایک نشے میں سے زیادہ فضول خرچی کہہ لیں یا کوئی گیدرنگ کی ہے اس میں بہت سے زیادہ تیار ہو گئے ہیں کہ ہم بالکل ہی نمونہ لگ رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. جب ایسے موقع پہ کوئی ہمیں بولتا ہے نا تو ہم ایک نشے میں مصرف ہوتے ہیں، حد سے بڑے ہوئے، تو ہمیں بہت برا لگتی ہے اس کی بات کہ اس نے ہمیں کہا کہتے ہیں. وہ پیغمبر کریں اصل مسئلہ یہ ہے بلن تم قوم مسرف ہوں، بلکہ تم ایک حد سے بڑی ہوئی قوم ہو. وجاء من اقصى المدینہ رجل، اور آیا اس شہر کے دور دراز کے حصے سے ایک شخص دوڑتا ہوا. قالوا یا قوم اتبعوا المرسلین، بولا یہ میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی پیروی کرو. اب ایک کامن سا بندہ آ جاتا ہے، اس پہ اس تک خبر پہنچی ایسے پیغمبر آیا، ان کا یہ پیغام ہے، اس کے دل کو لگا، اس نے قبول کر لیا پیغام. اب وہ نہ صرف پیغام قبول کر لیا، اب وہ ان کی وکالت کے لیے بھی آ گیا. اب یہ جو قوم کوئی مین سٹی جو ہوتا ہے، بڑا شہر ہوتا ہے، وہاں پہ رہنے والے لوگ بھی بڑے ہوتے ہیں. یہ کوئی دور کنارے سے آ رہا ہے، یعنی یہ کوئی عام انسان تھا. اور یہ آ کے کن سے ٹکرایا ہوا؟ یہ ملا ہوں گے، وہ ایلیٹ کلاس ہوگی. جا کے ان کے سامنے کہتا ہے کہ اتبعوا المرسلین، رسولوں کی پیروی کرو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون، پیروی کرو ان کی جو نہیں سوال کرتے تم سے کسی اجر کا، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا سب سے بڑا نشانی کہ یہ دنیا نہیں چاہتے، یہ واقعی رسول ہیں، یہ ہے کہ یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، ہے نا، تم سے کوئی دنیا نہیں چاہتے. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون، یہ تم سے کوئی اجر نہیں، دنیاوی فائدہ نہیں چاہ رہے. تو اس کا مطلب ہے واقعی رسول ہے. ٹھیک ہے، ان کا واقعہ پورا کر لیتے ہیں. وما لی الا عبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور مجھ کو کیا ہے کہ میں نہ ایمان لاؤں اس ذات پر، اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. فطرنی والیہ ترجعون، جس کی طرف میں لوٹایا جاؤں. پیدا بھی جس نے کیا، جس کی طرف میں نے لوٹائے جانا ہے، عبادت تو اسی کی کرنی ہے. اتخذ من دونہ الہٰ، کیا میں اس کے علاوہ کسی کو الہٰ بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن، دیکھیے رحمان کا لفظ ہے، یعنی وہ قوم اللہ کو رحمان کے نام سے جانتی. ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، کہ میں اس رحمان کے علاوہ کسی کو اپنا الہ بنا دوں کہ جو اگر رحمان چاہے تو مجھے تکلیف دینا یا کوئی نقصان پہنچانا یا کوئی فائدہ دینا، اور اس کی سفارش وہی میرے لیے اہم ہے. تو اس کے علاوہ مطلب عقلی دلیل دے رہا ہے، سارے عقلی دلائل ہیں کہ دیکھو یہ رسول ہیں، یہ تم سے پیسے نہیں مانگ رہے. پھر اس نے عقلی دلیل دی کہ میں نے لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ قوم جانتی تھی کہ اللہ پر یوم آخرت کے حوالے سے بھی کچھ علم رکھتی تھی. پھر انی اذا لفی ضلال مبین، پھر ایک اور دلیل دے کے کہتا ہے کہ پھر تو میں بڑی کھلی گمراہی میں ہوں گا. نفع نقصان کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، سفارش تو اللہ کے آگے کسی کی چلنی نہیں ہے. تو پھر میں تو بے وقوف نہیں ہوں گے، میں اللہ کے علاوہ کسی پر ایمان لاؤں تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو ایمان لے آیا بس سن لو. بربکم، تمہارے رب پہ لایا. یہ بھی نہیں کہہ رہا وہ کہ میں اپنے رب پہ لایا، تمہارے رب پہ لایا. فاسمعون، بس سن لو مجھے، یعنی اچھی طرح سن لو، میں تو ایمان لیا. قیل ادخلوا الجنہ، کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. یقیناً اس کو مار پیٹ کے ہلاک کر دیا گیا ہوگا جب اس طرح سے وہ جو پیغمبروں کو کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ماریں گے، انہوں نے اس کامن سے شخص کو چھوڑا ہوگا. قیل ادخلوا الجنہ، کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون، وہ کہتا کاش میری قوم جانتی ہوتی. یعنی جب اس کی عزت اور اکرام کیا گیا ہوگا تو اس کو اچھا لگا ہوگا، تو اسے پتہ چلا ہوگا کہ کام مطلب اس کے گھر والے بھی ہوں گے کوئی، تو وہ پریشان ہو رہے ہوں گے. مرنے والے کے پیچھے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر مرنے والا جنت میں جائے تو وہ خوش ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کاش میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ میں کتنی عیاشی میں. وہ اس سوال سے کہہ رہا ہے کہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، وجہ اس کی کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں بنا دیا. تو یہاں پہ ان کا واقعہ ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے کل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.